किस चीज़ ने आपको बदलने पे मजबूर किया? कोई एक लम्हा नहीं था, क्योंकि लोगों को अक्सर यही लगता है कि शायद बस अचानक से कोई एक आपकी ज़िंदगी का हादसा हुआ होगा। दीन जो है वो सिर्फ उतना नहीं है जितना हमें बचपन में बस थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा दिया गया, या हमने जो टेलीविज़न से देख कर सीख लिया, या चलते फिरते इधर उधर से सीख लिया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे वैसा बनाता है जैसी मैं तुझे पसंद आ जाऊँ। खातून के लिए पर्दा करना कितना, कहाँ तक पर्दा जायज़ है? दीन की तरफ आना होता है तो समहाउ हमें लगता है कि बस सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमने सबसे पहले बस खाली हिजाब ही करना है। कभी पुरानी सारा चौधरी अब शीशे के सामने खड़ी हो तो पुरानी याद आती है जो एक स्टार थी? आई एम स्टिल अ स्टार। पैसा और ये शोहरत और ये घर गाड़ी, ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि ये गारंटी है दिल के सुकून की, लेकिन ये गारंटी नहीं है। कनालों में घर, उनके गाड़ियों के बाहर जो है ना लाइन लगी हुई है। मुलाजिम एक छोड़े 50 मुलाजिम, ठीक है, और पैसा मतलब ये छोटे मोटे खर्चे जिन्हों हम परेशान होते हैं उनके लिए कोई परेशानी। स्लीपिंग पिल्स खाए बगैर नींद नहीं आती। आयात वो कौन सी थी जिसने आपको सोचने पे और मुकम्मल बदलने पे, उस राह पे चलने पे मजबूर किया? मर्द तो होते ही ऐसे हैं, कुछ नहीं होता, मर्द तो करते हैं, कुछ नहीं होता, मर्दों का तो काम है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये दीन में कहाँ लिखा हुआ है, मुझे बता दे कि अल्लाह ताला ने कहाँ कहा था कि मर्द तो ऐसे ही होंगे। अलहदगी क्या सबब क्या बन गया? पछतावा होता है कि डिसीजन गलत था, ना करते तो ऐसा हो जाता। अब बैठकर मैं ये नहीं कह सकती कि शायद मैं ऐसे कर लेती तो वो ये ना होता, शायद मैं वैसे कर लेती तो वो ऐसा ना होता, वो वैसा ही होना था। सारा चौधरी के नज़दीक मोहब्बत का तस्वर क्या है? कि बस ये किसी को देखा और जी जो उसकी शक्ल पसंद आ गई, उसकी आंखें पसंद आ गई, उसके बाल पसंद आ गए और जी मुझे उससे मोहब्बत होगी, ये इट्स जस्ट अ फीलिंग। जब एक दौर था महरम के साथ हज उम्रा ज़रूरी था, अब ये सऊदी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। सऊदी हुकूमत ने रूल ख़त्म किया है, उन्होंने भी कोई फतवा नहीं निकाला। सारा एक जो आपने बात की ना, सब कुछ तो ऑलरेडी लिख दिया। इस पे लोग इसके जवाब में एक सवाल और करते हैं। वो कहते हैं जब लिख दिया, वो लॉजिक ढूंढते हैं कि जब लिख दिया तो मेरा क्या कसूर। तकदीर का जो सब्जेक्ट है वो ऐसे नहीं है कि आप ऐसे बैठे और एक लाइन में ऐसे आपने जवाब दिया कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं और ऐसे नहीं। देखें, मुख्तसरन तो कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ भाई वो रब है। जो ख़वातीन आती हैं, जो आपने मुशाहिदा किया, क्या वो बेसिक 4-5 वजह होती हैं जिनकी वजह से इस खूबसूरत रिश्ते में दरार पड़ सकती है? सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है ना, वो पुराने दोस्त सारा जो आपके साथ थे वो मिलते हैं आपसे अभी भी? डेस्टिनेशन है मेरी, आखिर असल जो मंजिल है वो तो आखिरत ही है, और वो कभी भी आ सकती है। अभी यहाँ पे बोलते बोलते भी आ सकती है। कहाँ तक पढ़ा हुआ है? मैं उस वक्त मैट्रिक कर रही थी। बंदा शोबिस में होकर ज्यादा आज़ाद होता है या जब आप दीन की तरफ आता है तो उस वक्त अपने आप को आज़ाद तस्वर करता है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुनिया जो है ना वो मोमिन के लिए जेल खाना है। तो जेल खाने में जो कैदी होता है, क्या वो आज़ाद घूमता है? बच्चों में से अगर कोई बच्चा शोबिस की तरफ जाना चाहे तो आप उसको रोकेंगे, जाने देंगे? उसमें ना 2-3 तरीके हैं, उसमें डिपेंड करता है कि कौन किस सिचुएशन में है। सारा चौधरी को अगर अपनी पूरी जिंदगी को मैं कहूँ कि एक जुमले में बयान करें, एक जुमले में बयान करें पूरी जिंदगी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की गलबात एक ऐसी शख्सियत के साथ कि जिनकी अपनी ज़िंदगी किसी फिल्म से कम नहीं। एक वक्त था जब पाकिस्तानी टेलीविज़न की हर स्क्रीन उनके चेहरे से रोशन थी। ग्लैमर, पैसा, शोहरत, सब कुछ उनके पास था, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। दोस्तों, जब इंसान शोहरत के उस मुकाम पर हो जिसे पाने के लिए लोग बरसों जदोजहद करते हैं और फिर वो उसको छोड़कर किसी और तरफ चला जाए, जो एक पुरवकार ज़िंदगी, एक रूहानी ज़िंदगी की तरफ चला जाए, तो लोग उसे पागलपन कहते हैं, लेकिन वो इसे हकीकत कहते हैं। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत से जो आज हमारी मेहमान हैं, लेकिन उनको बतौर अदाकारा उनसे हमने गुफ्तगू नहीं करनी। आज हमने उस पुरअज़्म औरत से बात करनी है जिसने चकाचक रोशनियों से अपने लिए सुकून तलाश किया, जिसने तपती हुई कह लें कि वो शोबिस की रोशनियों से अपने अंदर राहत तलाश की, और जिनका कहना है कि असल हकीकत वो है जो आज है। आज हम बात करेंगे उन जज्बाती लम्हात की जिन्होंने उनके रिश्तों, उनके फैसलों को बहुत आजमाया। आज हम बात करेंगे उस खामोशी की जो हज़ारों तालियों की गूंज से ज़्यादा बेहतर साबित हुई उनके लिए। आज हम
بات کریں گے اس اندرونی انقلاب کی جس نے سب کچھ بدل دیا. میرے ساتھ موجود ہیں سارا چودھری صاحبہ. بہت بہت شکریہ تشریف لائے گا. ویری وارم ویلکم. اور میرا سوال پہلا وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے دنیا کے لیے آپ کی کہانی ختم ہوئی. اور کیا ایسی بات تھی کہ کس چیز نے آپ کو بدلنے پہ مجبور کیا؟ سب سے پہلے جزاک اللہ خیر فار انوائٹنگ می. اور کافی دفعہ میں اس بات کا میرے خیال سے اب تو ذکر کر چکی ہوں کہ جو بھی تبدیلی تھی یا جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈیسیژن تھا میری زندگی کا، کوئی ایک لمحہ نہیں تھا، کیونکہ لوگوں کو اکثر یہی لگتا ہے کہ شاید بس اچانک سے کوئی ایک آپ کی زندگی کا حادثہ ہوا ہوگا یا آپ سو کر اٹھے اچانک سے اور آپ نے ایک دل سے ڈیسیژن بس بدلا کہ آج سے میں نے یہ کرنا ہے اینڈ دیٹس اٹ. تو ایسا نہیں تھا، ایک سلو پروسیس تھا. بہت عرصے سے ایک جسے ہم کہتے ہیں، ہم ہر انسان کے اندر سے ایک وہ آواز آ رہی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے، اور ایک کنفیوژن ہوتی ہے، کویشچنز ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ سوال ہم اس کے جواب جو ہیں ان کو ڈھونڈتے ہیں نہیں ڈھونڈتے ہیں، ہمارے ایفرٹس کتنے زیادہ ہیں، اور پھر جب وہ جواب ہم تک پہنچ جائے کسی بھی چیز کے ذریعے، چاہے وہ کسی شخص کے ذریعے، کسی آیت کے ذریعے یا جیسے بھی، تو پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو پکڑتے ہیں نہیں. اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو میرے کیس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ بہت عرصے سے ایک جستجو جاری تھی. ایون دو آئی واز ورکنگ، لیکن تب بھی جو ہماری لائف میں اس وقت بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے تھے، تب بھی ایک یہی کوشش ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگا جائے، اسی کے سامنے اپنے مسئلے رکھے جائیں، پریشانیاں رکھی جائیں. اور لوگوں کو بڑا یہ سرپرائزنگ لگتا ہے ابھی بھی جب میں بتاؤں کہ ناٹ جسٹ می، ابھی بھی آئی ایم پریٹی شیور بہت سے ایکٹرز جو ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے اس وقت بھی. تو بس یہ ہوتا تھا کہ فیزز آتے تھے، کبھی کبھی بہت زیادہ ایک دم سے جسے کہتے ہیں کہ جی ریلیجس فیز آ جاتا تھا، اور ایمان کا لیول اس زمانے میں بھی بڑھ جاتا تھا. تو پھر ہم سیٹ پر شوٹنگ پہ بھی جو ہے وہ بیچ میں ایک بریک لے لیتے تھے ڈائریکٹر سے ریکویسٹ کر کے کہ ہمیں نماز پڑھنے دی جائے. وہ کہتے تھے جی ٹھیک ہے آپ پڑھیں. پھر ایک فیز آتا تھا جس میں ذہن سے نکل جاتا تھا، کیونکہ اس وقت علم نہیں تھا کہ فرض ہے نماز، اور چھوڑنا بالکل بھی نہیں ہے اس کو. لیکن یہ ہے کہ ان شارٹ بہت سالوں سے میں کہوں گی، بلکہ میں کہوں گی کہ بچپن سے ایک تعلق تو میری امی ابو کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ اسٹرانگ ایک ریلیشن شپ بنا کے رکھا ہوا تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ بس چھوڑ دیا ہوا تھا کہ نماز ہے نہیں ہے، یا روزے ہیں یا نہیں ہیں، قرآن ہے یا نہیں ہے. بچپن سے بھی انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹس کیے، قرآن پڑھایا، نماز سکھائی، نماز پہ ڈانٹ بھی پڑتی تھی. ایون میں شوٹنگ سے اگر گھر جاتی تھی تب بھی سم ٹائمز جو ہے نا وہ اچانک سے بیچ میں ایک ٹاپک چھیڑتے تھے، نماز تو کوئی پڑھی نہیں ہوگی. تو اس وقت عجیب سا لگتا تھا کہ ابو میں کیا بات کر رہی ہوں کہ میں آج سیٹ پہ گئی تھی اور یہ وہی، اور آپ کو بیچ میں اچانک سے نماز یاد آ گئی ہے. تو لیکن الحمدللہ بہت سا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ بچپن سے ایک تعلق قائم تھا، ایک جرنی میں کہوں گی کہ جاری تو بچپن سے ہی تھی. جس طرح بانو قدسیہ نے راجا گدھ میں لکھا کہ ہر انسان کے اندر اچھائی ہوتی ہے، اور ہر جو برا جس کے اندر برے جینز ہوتے ہیں وہ چاہے جتنی بھی اچھائی میں چلے جائے کہیں نہ کہیں اس کے برے جینز ظاہر ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جو اچھا انسان اندر سے اچھا ہوتا ہے وہ جس جگہ مرضی چلا جائے اس کی اچھائی ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جانی ہے. ایسا ہی ہوا؟ اچھائی برائی واقعی ہر انسان کے اندر ہی موجود ہوتی ہے. پھر آپ کے ایفرٹس بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوتی ہے کہ آپ کی اچھائی آپ پر غالب آ جائے، یا پھر بد نصیبی کہ اگر آپ کی برائی آپ پر غالب آ جائے. تو الحمدللہ میرے سینیریو میں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت رہی، کچھ میرے ایفرٹس رہے، اور کچھ لگتا ہے مجھے لوگوں کی بہت زیادہ دعائیں، کیونکہ بہت سے لوگ ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت بھی دیکھ کے میں یا میری امی یا میری دادی نانی جو بھی ہیں وہ لوگ دعا کرتے تھے کہ اتنی اچھی لڑکی، اتنی پیاری لڑکی، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. تو بس اسی میں ایک ایسا 2010 کا میں کہوں گی کہ جو خاص طور پہ سال تھا، اس میں ایسا ہوا کہ جب یہ چیز احساس بہت زیادہ ہونے لگا کہ دین جو ہے وہ صرف اتنا نہیں ہے جتنا ہمیں بچپن میں بس تھوڑا بہت اسکول میں پڑھا دیا گیا، یا ہم نے جو ٹیلی ویژن سے دیکھ کر سیکھ لیا، یا چلتے پھرتے ادھر ادھر سے سیکھ لیا. دین جو ہے وہ ان ڈیپتھ ایک پورا سبجیکٹ ہے بیسیکلی، اور ایز اے مسلمان وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ جو صحیح دین ہے وہ شاید بہت مشکل ہے اور بہت ہی مخصوص لوگوں یعنی مولویوں کے لیے ہے بس، اور جو عام لوگ ہیں شاید وہ اتنے یا تو نیک نہیں ہیں، یا وہ اتنی جو ہے اپنی زندگی میں سختی نہیں شاید کر سکتے، تو اس لیے ان کے لیے وہ والا جو دین ہے وہ نہیں ہے. ان کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ تھوڑا بہت نمازیں پڑھ لیں اور تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیا، روزے رکھ لے، دیٹس آل. تو
یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ نہیں, اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو جو پراپر دین ہے اس میں ہمیں داخل ہونا ہے, مکمل طور پر داخل ہونا ہے. اچھا سر, پہلی کون سی وہ حدیث یا آیات وہ کون سی تھیں جس نے آپ کو سوچنے پہ اور مکمل بدلنے پہ, اس راہ پہ چلنے پہ مجبور کیا؟ ایک ہوتا ہے نا کوئی تحریک ہوتی ہے کسی ایک چیز سے, کسی ایک ورڈ سے, کسی ایک حدیث آیت, کون سی تھی؟ ایک حدیث ہے, ایک آیت نہیں تھی, لیکن اوور آل جیسے میں نے کہا نا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کہ بہت کچھ ہے جو ابھی تک پڑھا ہی نہیں, جو ابھی تک جانا ہی نہیں, بہت کچھ مسنگ ہے. یعنی کچھ ٹاپکس, کچھ ایشوز میرے سامنے آئے جس سے ریلیٹڈ پھر مزید قرآن کی آیات میرے سامنے آئی, تو احساس ہوا کہ آج تک تو بس ہم سورہ یاسین اور سورہ رحمان ہی پڑھتے آ رہے ہیں, اور سورہ فاتحہ نماز میں پڑھ لی, اور 3 کل پڑھ لیے, 4 کل پڑھ لیے, دیٹس آل, یا سورہ کوثر پڑھ لی, مطلب کچھ مخصوص حصہ قرآن کا ہمیں پتہ ہے جو نماز کے لیے ہم یاد کرتے ہیں بس, ٹھیک ہے. لیکن باقی بھی قرآن کی صورتیں ہیں, اور ان صورتوں کی جو آیات ہیں ان میں جو ترجمے ہیں وہ تو ہم نے آج تک اس طرح سے ان کو پہ غور ہی نہیں کیا, ان کو سمجھا ہی نہیں. اور ٹو بی آنسٹ صورتوں کے نام بھی نہیں پتہ تھے کہ اچھا سورہ آل عمران بھی ہے, سورہ البقرہ ہے, پھر سورہ آل عمران بھی ہے, سورہ نساء ہے, یہ ساری صورتیں. تو ان میں کچھ ایسی آیات آئی, ان کو جب پڑھنا شروع کیا, ان کو سمجھنا شروع کیا, اس سے یہ ریئلائزیشن بہت زیادہ ہونا. وہ کون سی آیات تھی؟ اس وقت میرے خیال سے کسی چیز کے اوپر کوئی ڈسکشن چل رہی تھی, اس سے ریلیٹڈ کچھ کوئی ایونٹ تھا, کیا تھا, تو اس میں انہوں نے ایکسپلین کرتے ہوئے کوئی جو ہے سورہ بقرہ کی آیت یہ والی خاص طور پہ مینشن کی گئی ہوئی تھی کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ تم وہ مانو جو ہم نے تمہیں دیا ہے, تو وہ کہیں گے کہ نہیں, ہم وہی مانیں گے جو ہمارے باپ دادا نے ہمیں سکھایا. تو میں اس پہ غور کرنے لگی کہ واقعی بات تو یہ سچ ہے کہ ہم تک جو دین بس لوگوں سے ٹرانسفر ہوتا ہوا, ہمارے سراؤنڈنگز میں سے ہمیں جو امی ابو نے سکھا دیا, دادا دادی نے, نانا نانی نے بتا دیا, یا ہمارے قاری صاحب نے بتا دیا, ہم بس وہی سنتے رہتے ہیں اور اسی کو فالو کرتے رہتے ہیں. لیکن اصل میں جو قرآن ہمارے سامنے پڑھا ہوا ہے پورا, اور پھر جو احادیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے, اس پہ ہم اس کو اس طرح سے پڑھتے نہیں ہیں, پھر اس پہ چلتے بھی نہیں ہیں. پھر کچھ جیسے جیسے وہ سفر چلتا جا رہا تھا, کچھ میرے نان مسلم فرینڈس بنے, نان مسلم نہیں تھے ایکچولی, ریورٹڈ مسلم, سوری, یعنی وہ پہلے نان مسلم تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی, اور وہ انہوں نے دین جو ہے اسلام کنورٹ ہوئے, اور اس کے بعد انہوں نے دین کو پڑھا اور سیکھا, تو وہ اب ماشاء اللہ اسکالرس تھے. تو وہ میرے ساتھ پھر نالج جو ہے نا, انفارمیشن شیئر کرنے لگے الحمدللہ. اور اس میں ان کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ مجھے جج نہیں کر رہے تھے, مجھے کرٹیسائز نہیں کر رہے تھے. یعنی وہ میرے فیس بک پہ ایڈ تھے, میرا پرسنل اکاؤنٹ تھا ایک فیس بک کا, ایک پبلک کے لیے تھا اور ایک میں نے پرسنل اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا فرینڈز اینڈ فیملی کے لیے, تو وہاں میں نے ان کو ایڈ کیا. تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اچھا شی از این ایکٹریس, تو میں اپنی پکچرز بھی لگا رہی تھی بغیر حجاب کے, اور سارا کچھ کر رہی تھی. تو انہوں نے کبھی بھی ایسا کوئی ایک میسیج بھی مجھے یا کمنٹ نہیں کیا کہ سسٹر جو ہے اللہ کا خوف کریں, استغفر اللہ آپ جہنمی ہیں, اور کچھ بھی ایسی چیز. تو ایسا کچھ نہیں کہا, بلکہ وہ بس میرے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے رہے ٹائم ٹو ٹائم, کوئی اچھی خوبصورت حدیث, کوئی آیت, اس میں وہ میرے ساتھ نوٹس شیئر کرتے تھے. تو اس میں نے جو ہے نا 2 چیزیں جو مجھے بہت کلک کی, ان میں ایک تو یہ تھی ڈفرینس بتایا ہوا تھا انہوں نے, ایک مسلم وومن سے مراد ان کی وہ تھی کہ جو واقعی اسلام نے جس طرح سے ہمیں بتایا کہ ایک مسلم وومن کو ہونا چاہیے, اس کے مطابق اگر وہ زندگی گزاری تو اس میں اس کے بینیفٹس کیا ہیں. اور ویسٹرن وومن جو کہ ہمیں دکھائی جاتی ہے کہ بڑی ماڈرن ہے اور بڑی آزاد خیال ہے, اور اس کی زندگی میں خوشیاں, تو اس کی بڑی ہارش ریالٹیز انہوں نے بتائی ہوئی تھی کہ ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے. سو ٹیکنیکلی جب میں نے کمپیریزن کرنا شروع کیا, تو کہیں نہ کہیں وہ ماڈرن اور ویسٹرن وومن جو تھی وہ والی لائف تو میں گزار رہی تھی اس وقت, اور وہ ریالٹیز بالکل صحیح تھی کہ واقعی اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ جی یہ جو عورت ہے نا, یہ آئیڈیل زندگی گزار رہی ہے, آزاد خیال ہے, کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے, جو مرضی کرے. اور مسلم جب وومن کو دکھایا جاتا ہے خاص طور پہ ایسی خاتون جو بالکل اسلام کے مطابق حجاب نقاب بھی کر رہی ہے, اور بالکل اس طرح سے ایک اپنی ہاؤس وائف ہے, ہسبینڈ کو اپنے اوبے کر رہی ہے, بچے پال رہی ہے, اور اس طرح سے, تو اس کو بڑا اوپریسڈ دکھایا جاتا ہے کہ یہ تو بیچاری کی زندگی ختم نہیں کری وغیرہ. تو خیر وہ میں نے سوچنا شروع کیا اس کے بارے میں. سیکنڈلی تھا صدقہ جاریہ ہم سب کو پتہ ہے, لیکن اس کے اپوزٹ انہوں نے سمجھایا تھا گناہ جاریہ. ہاں, یعنی صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ ہمیں پتا نا کہ ہم نے ایک ایسی نیکی, یا تو ہم نے صدقہ کر دیا, کوئی عمل کر دیا جس کا آپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا گناہ جو ہم نے پبلکلی کیا, یعنی ایک تو ہے نا کہ میں نے اکیلے میں گناہ کیا, تنہائی میں کر دیا, اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے میں نے کوئی نیکی کر لی, اس نے اس کو جو ہے کور کر دیا, یا میں نے توبہ کر لی, اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جو میں کسی کے سامنے کروں اور وہ مجھے دیکھ کے فالو کرے, تو وہ جب کرے گا اس کا گناہ اس کو تو ملے گا, مجھے بھی ملے گا. اور پھر اگر وہ گناہ اس سے آگے کہیں اور ٹرانسفر ہوتا گیا, تو جب تک وہ لوگ وہ گناہ کرتے رہیں گے تو روز قیامت تک
اللہ ماشاء اللہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں نے توبہ کر لی اس چیز سے تو پھر تو اور بات ہے. اگر میں نے توبہ نہ کی تو وہ گناہ مجھ تک پہنچتا رہے گا. سو یہ ایک چیز بڑی ہٹ کی کہ اچھا. اینڈ دین مین وائل پھر مجھے جو ہے محرم نا محرم یہ فرق ایک جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہوا. تو دماغ نے اپنے یا نفس نے میں کہوں گی کہ ایک اندر سے آواز یہ اٹھانی شروع کی کہ کہیں نہ کہیں دس از ناٹ کریکٹ. اور اگر کہیں نہ کہیں کوئی چیز مسنگ ہے جو گلیمر کی روشنیوں میں نہیں ہے, کچھ اندر میں کچھ مسنگ ہے. ہاں. اور یہ سوچنا کہ کہیں, کیونکہ مجھے بچپن سے یہ شوق تھا, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے ویسا بناتا ہے جیسے میں تجھے پسند آ جاؤں. تو میں یہ سوچنے لگی کہ اگر تو یہ چیزیں, کیونکہ اس وقت مجھے 100% تو میں نے پورا نہیں ریسرچ کر لیا تھا, مجھے نالج مل گیا تھا کہ اچھا یہ چیز غلط ہے یا نہیں ہے, یہ گناہ ہے کیا ہے. لیکن میں نے کہا کہ اگر تو یہ ہے غلط اسلامک اس سے پوائنٹ آف ویو سے, اگر یہ محرم نامحرم والا فرق اور یہ سارا کچھ, تو پھر تو میں وہ کام بالکل بھی نہیں کری جس سے میں اللہ کی فیوریٹ بنوں گی. اور پھر کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے یہ چیز میرے لیے گناہ جاریہ ہی بن جائے. اور اگر میں نے توبہ نہ کی اور اگر میں اسی حال میں اس دنیا سے چلی گئی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے مجھے پھر فالو کرتی رہیں قیامت تک. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مائنڈ سیٹ بنا. سب سے پہلا ڈیسیجن یہی بنا کہ یہاں سے جانا ہے, بس اس جگہ کو چھوڑنا ہے. ہاں, مسافر ہیں. ہاں. تو بس وہ ایک ڈیسیجن لیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ ذہن میں خیال آیا, کیونکہ اب تو پھر بھی کافی ڈفرینٹ ہو گیا نا دور. اب تو آپ ایک پوسٹ اگر کوئی سیلیبریٹی لگا دیں کہ الحمدللہ آبزرونگ حجاب, تو اتنے زیادہ لوگ ان کو موٹیویشن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی جی بلکہ فالوورز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کے انکریز ہو جاتے ہیں. وہ اس زمانے میں آف کورس یہ والا ابھی تو فیس بک نیا نیا لانچ ہوا تھا, تو آپ کا اس طرح والا کچھ سینیریو نہیں تھا کہ جی اچھا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ حجاب یا کچھ ایسی چیز کیا تو آپ کو کوئی اپریسیشن ملے گی. بلکہ آپ کو کہیں نہ کہیں خوف ہی ہوتا تھا کہ مجھے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جائے گا, اور جو کہ ہو بھی رہا تھا. اگر کسی سے کوئی ٹاپک شروع ہو جاتا تھا, کوئی میں زیادہ دین کی بات کرنے لگتی تھی, تو تھوڑا سا میرے خیال سے ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا ہم اگریسو ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو بندہ اگر بہت زیادہ دین کی بات کرے تو شاید وہ ہمیں یہ جج کر رہا ہے کہ میں تو جہنمی ہوں, میں کافر ہوں یا میں گناہ گار ہوں. تو پھر ہم ڈیفینسو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہم اگریسو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ تھوڑا تھوڑا مجھے لگ رہا تھا کہ اگر یہاں پر میں یہ بولوں گی نا کہ مجھے شوبز چھوڑنا ہے بیکاز مجھے تو دین پڑھنا ہے یا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے, تو وہ ظاہر سی بات ہے مجھے کرٹیسزم ہی ملے گا لوگوں کی طرف سے یا سپورٹ نہیں ملے گی وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے دماغ میں یہی آیا کہ زیادہ ایزی یہ ہے کہ شادی کر لو, تو سب کہیں گے کہ ہاں شادی ہو گئی. تو جو شادی سے مجھے یاد ہے کہ شادی جو آپ کی ہوئی, جو ایک سٹار سارا چودھری تھی, اس کی شادی ہوئی, جو کنورٹڈ, جو ایک پروکار جس نے ایک روحانی سفر شروع کیا, اس کی شادی ہوئی تھی. میں کہوں گی کہ مڈل میں تھا کہیں, مطلب اس جرنی کے بیچ میں شادی ہوئی تھی. لیکن یہ تھا کہ یہ جو میرے ایکس ہسبینڈ تھے ان کو یہ چیز اس وقت سمجھ آ گئی تھی کہ شی از گوئنگ تھرو اے جرنی اینڈ شی از گوئنگ تھرو اے چینج اینڈ شی از ریڈی ٹو لیو ایوری تھنگ بیہائنڈ. تو یہ بات ان کو سمجھ آ گئی تھی. اور وہ بیسیکلی بیکاز خود جو ہے وہ پٹھان ہیں اور ان کی فیملی اور وہ ساری ان کی خواتین تو پردے والی اور اس طرح سے, تو ان کو تو کائنڈ آف فیور میں ہی جا رہا تھا کہ اچھی بات ہے. تو الحمد للہ اگر یہ خود ہی ایک ڈیسیجن لے رہی ہے تو اچھی بات ہے کہ اس کو مجھے جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں کروانا پڑے گا اپنی فیملی میں, زبردستی کچھ اس کو نہیں کہنا پڑے گا, تو خود ہی ہر چیز کی طرف پہلے ہی خود سے جا رہی ہے. اچھا نہیں, وہ جو شادی ہوئی تھی انہوں نے آپ کو اسکرین پہ دیکھ کے چوز کیا تھا, ایک پسند کیا تھا, اس وجہ سے شادی ہوئی تھی, یا ایک فیملی نے وہ جس طرح رشتے ہمارے ٹریڈیشنل؟ نہیں, ایسا ارینج, کمپلیٹلی ارینج اس طرح سے نہیں تھا. لیکن ہاں آف کورس جان پہچان تھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں, اور اس جان پہچان میں پھر وہ باتوں سے بات نکلی تو پھر ایک پرپوزل آ گیا, اور اس میں کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے کنسیڈر کر لیتے ہیں. یہ تھا کہ آف کورس ڈفرینسز بہت تھے پنجابی اور پٹھان کے, آپ کو پتہ ہے کہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں سارے یہ وہ, اور پھر ان کی فیملی کی طرف سے تو کافی زیادہ اس وقت خاص طور پہ آبجیکشن اور کلیش تھے, کیونکہ ان کو یہی تھا کہ اگر شوبز کی لڑکی آ رہی تو وہ تو نہ پردہ کرے گی نہ وہ کرے گی, اب تو فل ٹائم ماڈرن ایک لڑکی آئے گی, تو ہماری فیملی میں تو ساری خواتین پردہ کرتی ہیں تو وہ کیسے ایڈجسٹ کرے گی وغیرہ وہ. تو لیکن ایز آئی سیڈ کہ جو ایکس ہسبینڈ تھے ان کو یہ ایک ریئلائزیشن ہونا شروع ہو گئی ہوئی تھی کہ نہیں یہ کر لے گی, کیونکہ یہ آلریڈی اس پروسیس سے گزر رہی ہے. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے جب آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں نا. ابھی بھی میں یہی کہتی ہوں کہ ہم بہت زیادہ جلدی لوگوں کے, میں کمنٹس وغیرہ جیسے پڑھتی ہوں لوگوں کے سیلیبریٹیز کی پروفائلز میں سم ٹائمز, یا نیوز میں بھی لوگ نیوز پیپر وغیرہ والے بھی ہائی لائٹ کر کے شیئر کرتے ہیں نا جی اس طرح کے لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں وہ.
تو میں وہی کہتی ہوں کہ ہم بس لوگوں کو ہمیں ٹرولنگ کی اور اس کی اتنی عادت پڑ گئی، ہم بیٹھ کے آن لائن بس سب کو ججمنٹل ہوتے تھے. حالانکہ ابھی بھی ایون ٹل ڈیٹ میں بہت سے جو ہیں فرینڈس پرانے تھے، ابھی بھی جب میں ان کے ساتھ بیٹھوں تو ان کے اندر بھی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے بیٹھنا ہی ملنا ہی نہیں ہے کہ آپ اسلامک ہوگی، چلو اسی نہیں ہوں سارا تو نال ملنا ہے وہ بھی. اینڈ دین ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ رب کو بھول گئے ہیں بالکل، یا کوئی کنیکشن نہیں ہے. اپنی ذات تک ہر کسی کا ایک کنیکشن ہے. یہ الگ بات ہے کہ بھائی ان تک وہ انفارمیشن نہیں پہنچی ہے، ان کو صحیح ڈائریکشن، کیونکہ وہ تو میرے خیال سے اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا سیلیبریٹیز، عمومی طور پہ بھی جو ہماری عوام ہے، ہماری جو قوم ہے، جو ہم سب کو خود مسلمان کہتے ہیں، کنیکشن سب کا اللہ تعالیٰ سے ہے. اور جب مصیبت آتی ہے خاص طور پہ تب سبھی اللہ تعالیٰ کی طرف وہ صدقے کرو اور یہ کرو وہ کرو، نفل پڑھو، نمازیں پڑھو، سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتے رخ کرتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ پراپر ہمیں نہیں نالج ہم تک پہنچی. جیسے میں نے کہا کہ یہ جو کانسیپٹ بہت زیادہ بن گیا ہے کہ جو ایک مخصوص قسم، یعنی یہ والا اگر جسے ہم کہتے ہیں کہ جی اگر پردے والا دین ہے یا اسپیسیفک قسم کا دین ہے، تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ کچھ خاص مخصوص لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگین وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہم چلیں اسی میں سوال میں بھول نہ جاؤں. ایک سوال جو لوگوں کے لیے، خاتون کے لیے پردہ کرنا کتنا، کہاں تک پردہ جائز ہے اور کتنا پردہ جائز ہے؟ اصل پردے کی آپ نے ظاہر حجاب کیا تو آپ نے کسی سے گائیڈنس لی ہوئے گی کہ میں نے کتنا حجاب کرنا ہے، کہاں تک حجاب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کا بھی پردہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ صرف چہرے کا پردہ نہیں ہے، صرف بالوں کا پردہ ہے. تو آپ کی جو ظاہر آپ نے یہ کنورٹ ہوئی اور یہ آپ نے حجاب شروع کیا، تو آپ کا نالج کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ اچھا، دو تین پوائنٹس ہیں اس ایک کویشچن کے اندر. پہلی بات یہ ہے کہ جب میں نے اسٹارٹ میں کیا پردہ، تو اس وقت تو واقعی آنیسٹلی اس وجہ سے کیا تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ پٹھان تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری فیملی والے اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ لڑکیاں ایسے جائیں اور سب برقع پہن کے جاتی ہیں. تو میں نے کہا فائن، اور میں نے کرنا بھی شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے. لیکن اس میں کبھی کبھی ہوتا تھا اگر ہم باہر ڈائن آؤٹ کرنے گئے تو میں نے کہا آپ اتار دیتی تھی، یا گھومنے گئے میں تو پھر صرف خالی اسکارف لے لیا ہے. وہ اراؤنڈ 8 to 9 months لگے تھے جب مجھے جا کے انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ اچھا ایگزیکٹلی اسلام میں کیا حکم ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے واقعی اللہ تعالیٰ کی خاطر پھر اپنے پردے کو کرنا شروع کیا. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ پردہ ہے یا نہیں ہے، یا کس حد تک ہے، کیسے نہیں ہے. یہ ابھی ہم نے ریسنٹلی بھی میرے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی ہم نے اس کویشچن کو ایڈریس کیا اور ان ڈیٹیل اس کو ہم نے آنسر. سارا چودھری آفیشیل ان کا یوٹیوب چینل ہے، آپ جائیں، ان کو کامنٹ کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، اور جو کچھ سوالات آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے جو پلیٹ فارم پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، تو ان کے آفیشیل چینل پہ بھی جائیں اور پوچھ سکتے ہیں. تو وہاں پر بھی ہم نے اس کو، ویسے تو میرے ساتھ جو ہے وہ خاتون موجود تھی سسٹر سائمہ اسکر، انہوں نے ان کو پورا قرآن کی تفسیر اور سارے ریفرنسز کے ساتھ بتایا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی، ایڈوائز یہاں پر یہ کرنا چاہوں گی لوگوں کے لیے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ سم ہاؤ، ایک تو ہم جب ہمیں دین کی طرف آنا ہوتا ہے تو سم ہاؤ ہمیں لگتا ہے کہ بس سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے بس خالی حجاب ہی کرنا ہے صرف، اور حجاب کر کے دیٹس آل، یا ہم نے بس اپنا ایک حلیہ بدلنا ہے دیٹس آل. میں ہمیشہ ایڈوائز کرنا چاہوں گی کہ آپ، اگر آپ کو ایک اندر سے آواز آ رہی ہے، اگر آپ دین کی طرف آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ویسے بننا چاہتے ہیں، اپنے اندر ایک چینج لانا چاہتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا شروع کریں سمجھ کر. آپ جب پڑھنا شروع کریں گے تو قرآن میں ہی انشاءاللہ جب آپ سورہ نور پر پہنچیں گے، سورہ احزاب پہ پہنچیں گے، آپ کو یہ والے آنسرز ملنا شروع ہو جائیں گے کہ کتنا پردہ ہے، کتنا نہیں ہے، چہرے کا نقاب ہے یا نہیں ہے، جو بھی آپ نے سارے پوائنٹس کہے، یہ سارے انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا آنسرز خود ملیں گے، رادر دین کہ ہم، کیونکہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان کہتا ہے کہ اچھا جی ہاں میرے اندر ایک چینج آ رہا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ نا میں خاص طور پر اگر خاتون کی ہم بات کریں تو میں جی اس راہ پر چلنا چاہتی ہوں اور میں اپنے اندر چینج لانا چاہتی ہوں، اور وہاں پر وہ اچانک سے کہتی ہے کہ مجھے پہلے حجاب کا پتہ کرنا ہے اور پردے کا پتہ کرنا ہے. اب وہاں پر وہ سب سے پہلے سرچ چیز کے اوپر کرنے بیٹھتی ہیں اور پتہ چلتا ہے جی ایک کہہ رہا ہے کہ ہے، ایک کہہ رہا ہے اتنا نہیں ہے، ایک کہہ رہا ہے اتنا ہے. وہ اتنا کنفیوز ہوتا ہے اور وہ پھر متنفر ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، اتنی کنفیوژن پھیلائی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے ایسے کرو، کوئی کہہ رہا ہے ایسے کرو، میں کچھ کرتی نہیں، میں ایسی ہی ٹھیک ہوں جیسی میں ہوں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بجائے کسی ایک پوائنٹ کو لے کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں، یہ جو خاص طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر اختلافی ہے یا جس پہ. لیکن ویسے میں آپ کو نالج پوچھ رہا ہوں، آپ کے خیال میں کیا ہے، آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ ہاں، میرے خیال میں بالکل پردہ وہی ہے جو قرآن میں آیا ہے، قرآن کی آیت میں آیا ہے، اور جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک صحیح پہنچی ہیں، جس طرح سے صحابیات نے کیا پردے کو، جس طرح سے جب ان تک حکم پہنچا، جب سورہ
نور سورہ احزاب کی آیات کو جب ان تک پہنچایا گیا تو ان کو سمجھنے کے بعد جس طرح سے انہوں نے اپنے پردے کو کیری کیا، جس طرح سے امہات المؤمنین نے ان کو جو ہے جس طرح سے کیری کیا، وہ سارے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں، پوری تفاسیر جب ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد اور پھر جو علماء نے جس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے، گائیڈ کیا، تو اس کے اکارڈنگلی یس، چہرے کا جو پردہ ہے وہ ہے۔ ہمارے چینل پہ بھی میں نے جیسے کہا کہ وہاں پہ بھی آپ جب جا کر سنیں گے تو چہرے کے پردے کے اوپر آپ کو جو ہے ڈبیٹ نہیں ملے گی، وہ زیادہ تر ڈبیٹ آپ کو اس چیز پہ ملتی ہے کہ وہ فرض ہے یا نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو ہے نا وہ آپ کو اس پہ ڈبیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی یہ فرض ہے یا نہیں ہے، یا آپشنل ہے، کیا اس طرح سے کر کے، لیکن جو چہرے کا پردہ ہے وہ ہے انشاءاللہ۔ میری اپنی جو ریسرچ ہے، اور یہ ریسرچ اچھا ایک سوال اس میں کچھ لوگ پوچھتے ہیں یا جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے اس سوال کا جواب اگر آپ دینا چاہیں، اگر چہرے کا پردہ فرض ہے یا اتنا ضروری ہے تو پھر وہ حج میں اور عمرے میں یہ بہت نارمل کویسچن ہے جو پہنچتا ہے ہم تک پہنچتا ہے۔ اس میں خیر ایز آئی سیڈ آئی ڈونٹ کال مائی سیلف اسکالر بیسیکلی، اور جو اتنے زیادہ کروشل پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو میں اوائڈ کرتی ہوں، اس لیے نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ پھر لوگ نا باتیں پکڑتے ہیں اور پھر اس پہ اور زیادہ وہ بیشنگ شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو آنسر مل جائے گا کہ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی وہ آگے سے پردہ ہونا چاہیے، اسکن کو نہیں ٹچ کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، کافی ڈیپتھ ہے وہ۔ لیکن وہاں پر بھی جب دیکھتے ہیں حضرت عائشہ کی جو ہمیں حدیث ملتی ہے، جب انہوں نے حج کا ذکر کیا کہ جب ہم حج پر جاتے تھے تو اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ جب نامحرم ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیتے تھے۔ تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح والا رش نہیں ہوتا تھا جو آج کل کے دور میں کہ اب تو پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے حرم میں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ظاہر سی بات ہے اس طرح کا رش نہیں پایا جاتا تھا، تو وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ جب ہم وہاں سے گزرتے تھے تو پھر ہم اس کو رکھ لیتے تھے۔ اچھا یہ جسٹ لوگوں کے لیے اور آپ کے لیے نالج شیئرنگ کے لیے میں نے ایک عالم سے یہی سوال پوچھا تھا کہ جب ایک دور تھا محرم کے ساتھ حج عمرہ ضروری تھا، اب یہ سعودی گورنمنٹ نے ختم کر دیا، بغیر محرم کے بھی آپ جا سکتی ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے لاجک بڑا زبردست دیا تھا کہ اس وقت یہ تھا کہ ویرانے تھے، صحرا ہوتا تھا، کہ سفر آپ نے ساتھ کرنا تو محرم کو لے کے جائیں، رستے میں کسی خرابی کا کسی غیر محرم کے ساتھ جانے سے کوئی مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اب چونکہ فلائٹس اور سارا کچھ اتنا ہوٹلز اور سارے کچھ اس کی ضرورت نہیں، کوئی خطرہ خواتین کے لیے ہے نہیں، تو اس لیے وہ ختم ہی کر دیا، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اچھا دیکھیں، وہ سعودی حکومت نے رول ختم کیا ہے، انہوں نے بھی کوئی فتویٰ نہیں نکالا اور انہوں نے بھی کہیں سے ریفرنس لا کے نہیں دے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے یہ کہہ دیا کہ پہلے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو رولنگ ہے نا محرم کے ساتھ سفر کرنے کی ایک اسپیسیفک ڈسٹینس سے آگے آپ جو نہیں جا سکتے، وہ ابھی بھی وہیں پر ہی موجود ہے۔ سعودی حکومت ہو، پاکستانی حکومت ہو، دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، وہ کیا اپنے رولز چینج کرتی ہے نہیں کرتی ہے، اس کو ہم دین کے اوپر جو ہے وہ ایک فتویٰ نہیں سمجھیں گے کہ انہوں نے یہ الاؤ کر دیا تو وہ کر دیا۔ وہ بیسیکلی ان کی اپنی ایک جو رولنگ تھی، پہلے ویزا ہی نہیں لگتا تھا، ٹھیک ہے، ٹو بی آنیسٹ۔ تو اس میں ہاں یہ ضرور ہوتا تھا کبھی کبھی، جیسے مجھے بھی یاد ہے کہ میری بھی وہ بھی ایک میں نام نہیں لوں گی، لیکن وہ بھی شی از آلسو سیلیبریٹی، انہوں نے اور ان کی مدر نے جانا تھا، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں تو ہمارا کوئی محرم ہی نہیں ہے، یعنی ان کے شاید بھائی تھے غالباً، یا تو ان کی وفات ہو گئی تھی یا ان کی لیگ کا کوئی مسئلہ تھا، تو انہوں نے کہا نہ میرے فادر ہیں، نہ میرے ہسبینڈ ہیں، اور نہ میرا بھائی جا سکتا ہے، تو پھر ہمیں تو وہ ویزا ہی نہیں دیں گے، تو ہم کیسے جائیں کیسے نہ جائیں۔ تو وہ شاید ان کو پھر کسی طرح سے قافلے میں جو گروپ میں جاتے ہیں کچھ اس طرح کر کے ایڈجسٹ کروا کے بھیجا گیا تھا۔ تو اس طرح سے ضرور وہ آسانی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کا محرم نہیں ہے تو چلیں وہ اگر ان کی باقی فیملی جا رہی ہے، یعنی بہنیں ہیں اور ان کی آگے فیملی جا رہی ہے، اس طرح سے وہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگین اسلام کی رولنگز جو ہوتی ہیں وہ جو اتنے سالوں سے چلتی بھی آ رہی ہیں، اس میں کبھی کبھی کسی چیز کے لیے کہیں پر گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن پوری رولنگ ایز اٹ از جو ہے نا کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی ہے، جو اتنے سالوں سے اگر وہ دلائل کے ساتھ موجود ہے اور وہ چلتی آ رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ پردے کی بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ پردہ شادی کے بعد پہلے میں نے شوہر کے لیے کرنا شروع کیا، پھر چونکہ ایک ان کی ٹریڈیشن تھی، ایک رسم و رواج تھا ان کا پٹھان فیملی کا، تو آپ نے اتنا کچھ چینج کر لیا۔ پھر اگر آپ نے اجازت دیں تو میں پوچھ لوں کہ پھر علیحدگی کیا سبب کیا بن گیا؟ آپ تو مطلب مجھے لگا کہ آپ اتنی شہرت کو چھوڑ کے آپ نے کنورٹ بھی کر لیا، تو پھر کہاں پہ غلطی ہو گئی؟ ہاں، اس حوالے سے لوگوں کے بھی کافی زیادہ یہ کنسرن آتے ہیں، یہ کویشچن ہوتے ہیں، اور وہ بڑے اس چیز کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ
انہوں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا اور پھر بھی ان کی ڈیورس ہو گئی، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو دیکھیے یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمارے لیے بنائے گئے رولس ہیں اور یہ راستے ہیں. ہاں یہ کوئی بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، بہت جائز، وہ شاید وہ جائز عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ قرار دیا. اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو بہت زیادہ پروموٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بہت زیادہ موٹیویٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس حد تک جس کی صلح کروائی جا سکے تو اسی پہ انشاءاللہ ہمارے لیے بہت زیادہ ثواب ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی کیونکہ کوئی دیندار ہے یا کسی نے کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی زیادہ قربانی دی تو اس کی زندگی میں ایسا کبھی کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو تقدیر کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی رکھی ہیں، خامیاں بھی رکھی ہیں، اور ہر انسان کی ایک برداشت بھی رکھی ہے. تو ایگزیکٹ ریزن تو آف کورس آئی ایم کائنڈ آف اے پرسن جو میں بہت زیادہ پرسنل اپنی لائف کو نہیں اس طرح سے شیئر کرتی. تو یہ ہے کہ اگر مختصراً کہوں تو بس جہاں تک نصیب میں ساتھ لکھا ہوا تھا وہاں تک ہم دونوں سائڈز نے آف کورس کوشش کی جب تک اس کو کر سکتے تھے، پر جہاں پر لگا کہ نہیں بس اب نہیں ہو سکتا مزید تو ہم نے میوچولی ایک ڈیسیجن لیا، اور الحمدللہ دیٹس ہاؤ اٹ از. اچھا، تو وہ کبھی پچھتاوا ہوتا ہے کہ ڈیسیژن غلط تھا، نہ کرتے تو ایسا ہو جاتا؟ اچھا، مجھے ایک فائدہ جو اپنے دین کو سمجھنے کا ہوا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کا یہ ہوا ہے کہ میری زندگی سے ریگریٹس ختم ہو گئے. کیونکہ جب آپ کا یہ ایمان ہو کہ انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جو ہونا ہے یا جو ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بھی مرضی ہے، جو انہوں نے میرے نصیب میں، میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، چاہے وہ میری نیکیوں کی وجہ سے ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے، جیسا بھی ہے جو بھی لکھا ہوا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے اور انہوں نے انشاءاللہ پرفیکٹ ہی لکھا ہوا ہے. تو اگر وہ نصیب میں تھا ایک ڈیسیجن، وہ لینا ہی لینا تھا، تو اب بیٹھ کر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ شاید میں ایسے کر لیتی تو وہ یہ نہ ہوتا، شاید میں ویسے کر لیتی تو وہ ایسا نہ ہوتا. وہ ویسا ہی ہونا تھا کیونکہ وہ لکھا ہوا تھا کہ ایسا ہی ہونا تھا. تو یہ بھی لکھا ہوا تھا پہلے نصیب میں. اگر میں تھوڑی سی ایک اور طریقے سے سوال کروں کہ سارا چودھری نے سٹار بننا ہے، یہ بھی آپ سمجھتی ہیں نصیب میں پہلے سے لکھا ہوا تھا؟ دیکھیں، تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا تو اسے کیا کہا تھا کہ جو شروع سے ہونا ہے آخر تک وہ سب لکھ دو. تو اس میں بے شک لکھا ہوا تھا. میں تو اس چیز کو اس طرح سے لیتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شاید میرے لیے بھی ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے تھا، اور لوگوں کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، کیونکہ ایسی ہے نا کبھی کبھی اچھی مثالیں بنتی ہیں، کبھی بری مثالیں بھی بنتی ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ کی مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھی مثال بنایا کہ ٹھیک ہے میں وہاں گئی اور میں نے وہ والی سائڈ بھی ساری دیکھی، ایکسپیرینس کی، جو اس وقت بھی اور اس وقت بھی شاید لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ مے بی دیٹس دا بیسٹ پلیس ٹو بی آن ارتھ، کہ آپ کے پاس فیم بھی ہے، آپ کے پاس جو ہے پیسہ بھی ہے، آپ جو چاہیں خریدیں، جیسی چاہے زندگی گزاریں، لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں، فینس ہیں آپ کے. تو وہ سب بھی حاصل کیا، دیکھا، اور وہاں بھی اندازہ لگا لیا کہ اچھا اس طرح ہے، دماغی یہ حالت ہوتی ہے اور دل کی یہ حالت ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی بھی سائڈ دکھائی. تو میرے لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کی ویلیو شاید اس طرح اتنی نہ ہوتی اگر میں ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوتی جہاں پر شاید مجھے بچپن سے ہی میں دین میں زندگی گزار رہی ہوتی. اور میں نے ایسے بہت سے بچوں کو کبھی کبھی دیکھا بھی ہے، بچیاں آتی ہیں کہ وہ ایسی فیملیز میں تھی جہاں پر وہ بچپن سے تھوڑی سی ایسا کنزرویٹیو ماحول ان کے لیے رکھا گیا ہے. کنزرویٹیو اکارڈنگ ٹو اس جو ہم کہتے ہیں کہ جی کنزرویٹیو، کہ جی بچوں کو کہا جاتا ہے باہر نہ نکلیں یا نہ نکلیں. تو ان کے اندر ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے، تو پھر وہ بڑے سوال پوچھتی ہیں. تو اچھا آپ ہی وہ کیسا تھا، تو آپ لوگ کیسے، اور سارے کپڑے ملتے تھے آپ کو، اور اس طرح جیولری میک اپ وہ. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید اگر میں ہو سکتا تھا اگر ان کی جگہ ہوتی تو میں بھی آج تک شاید ایک کیوریوسٹی میں ہوتی، میں بھی کہ پتہ نہیں کیسا فیل ہوتا ہوگا وہاں پر پہنچ کر، اور وہ سارا ایک فیم اور یہ وہ. تو آئی ہیو سین دیٹ، آئی ہیو بین دیئر، اور سم ہاؤ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایڈوکیٹ بنا دیا اب اس چیز کا کہ میں لوگوں کو وہ آپ کی بات میں سمجھ سارا ایک جو آپ نے بات کی نا، سب کچھ تو آلریڈی لکھ دیا. اس پہ لوگ اس کے جواب میں ایک سوال اور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب لکھ دیا، وہ لاجک ڈھونڈتے ہیں کہ جب لکھ دیا تو میرا کیا قصور پھر؟ میرا جہنم لکھ دیا، میرے گناہ لکھ دیے، میں نے روزے نہیں رکھنے، میں نے خدا نہ خواستہ یہ برا کام کرنا، تو یہ تو لکھا تھا تو میں نے کیا کیا؟ آپ سارے وہ والے سوال پوچھ رہے ہیں جو میں خود جب بیٹھوں تو پھر میں اسکالرس کے ساتھ ہی ڈسکس کرتی ہوں، اور انہیں پہ زیادہ پریفر کرتی ہوں کہ وہ، کیونکہ یہ والے جتنے معاملات ہیں، جتنے مسائل ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ ہم کوئی ایک چیز پکڑ لیتے ہیں. اور میرے پاس اکثر لوگ جب آتے ہیں نا، جب وہ اس طرح کی میں نے کہا کہ ایک ٹرانسفارمیشن سے گزرے ہوتے ہیں، تو موسٹلی ان کے پاس نا سارے یہ والے کرٹیکل اور کانٹروورشل کویشچنز ہوتے ہیں. یعنی رب کیسا ہے، رب کی ذات کیسی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا پسند کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اس کے جو 100 نام ہیں ان کی کیا تشریح ہے، اس طرف ہم
ہم نہیں جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, کیسے تھے, کس طرح ان کی زندگی گزری, اس طرف ہم نہیں جاتے. ہم کیا کرتے ہیں, نہیں یہ تو بڑی بیسک سی ہاں میں وہی کہہ رہی ہوں, یہ بڑی بیسک سی چیز ہے. ہم یہ والی چیزیں اٹھاتے ہیں. اچھا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا, یہ تقدیر ایسے کیوں بنی, پردہ ایسے کیوں ہے, داڑھی اس طرح ہونی چاہیے, شلوار ٹکنے سے اوپر ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. تو یہ وہ والی ہمیں الجھایا گیا. لیکن ایک چیز, یہ تو بڑا بیسک سا کانسیپٹ ہے. نہیں میں وہی کہہ رہی ہوں آپ کو, تقدیر کا جو سبجیکٹ ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ ایسے بیٹھے اور ایک لائن میں ایسے آپ نے جواب دیا کہ ہاں ایسے نہیں ایسے نہیں اور ایسے نہیں. دیکھیں مختصراً تو کہنا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں بھائی وہ رب ہے, اس کی مرضی, جو چاہے وہ کرے وہ نہ کرے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے دل کی تسلی والا جواب چاہیے تو وہ ایسا نہیں کہ یہاں بیٹھ کے ایک لائن کے اندر جواب دیا جائے. جواب آپ کو جو ہے وہ اسکالرز بٹھائیں گے, تو آپ کو سارے بتائیں گے کہ تقدیر کی بھی جو ہے. اچھا میری جو سمجھ میں اس کا آپ سے شیئر کروں, آپ اس پہ ہم ایک چیز ڈسکس ہی کر رہے ہیں نا, مطلب لوگوں کے نالج کے لیے, اپنے نالج کے لیے. میں نے بھی یہی سوال کسی سے پوچھا تھا, تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے مجھے یہ بات کی تھی جو شاید دل کو لگی بھی ہے. بیسکلی تقدیر جو ہے اٹس نالج آف گاڈ. ہاں یہ تو جو غلط ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کو پتا ہے کہ سارا چودھری نے ایکٹنگ کرنی ہے, لیکن اتنے عرصے بعد اس نے چینج ہو جانا. اتنے عرصے بعد یہ اللہ نے لکھا نہیں ہے, اللہ نے یہ کہہ دیا. اس کا نالج اتنا وسیع ہے کہ اس کو پتا ہے کہ پوری زندگی میں اس نے یہ کام کرنا. اگر اس نے فکس کر دیا ہو کہ اس بندے نے گناہ کرنے, تو پھر اس کا تو جزا سزا والا کھیل ختم ہو جاتا. میرا تو یہ ایمان ہے. ہاں یہ والا بھی بالکل آپ کا آنسر ٹھیک ہے. اور یہ میرے خیال سے یہ تو اب لوگوں کو, میرے خیال سے اب تک کو اتنی اویئرنیس آ گئی, کیونکہ یہ تو کافی زیادہ کامنلی ڈسکس ہوتا ہے اور یہ کافی کامنلی اب سننے کو ملتا ہے. اور یہ جب ہم تقدیر کو پڑھنا بھی شروع کرتے ہیں تو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے, اللہ تعالیٰ نے تھوپا نہیں ہمارے اوپر. لیکن پھر تقدیر کو سمجھنا نا, تقدیر کے آگے قسمیں ہیں, اس میں وہ ایک واسٹ کانسیپٹ ہے. میں جس چیز پہ ایمفسائز کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں جب وہ جو ہے نا لائف میں بھی ٹوٹکوں کی عادت پڑ گئی ہے کہ ویٹ لوز کرنا ہے تو کوئی ٹوٹکا بتا دیں. یہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں بہت اچھے ٹوٹکے چلتے ہیں, آپ دیکھیے گا. رنگ گورا کرنے کے لیے راتوں رات یہ لگا کے سوئیں, صبح رنگ گورا ہو جائے گا. شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں. میں یہی کہہ رہی ہوں, میں اسی چیز پہ جو ہے نا ایمفسائز کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے آنسرز اور بس اسی سوال کے کیوں چاہیے. ہم پہلے رب کو تو جانیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو جانیں, ٹھیک ہے, قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں. آپ کی یہ سارے کویسچنز جو ہیں, یہ سارے پرابلمس ہیں, یہ سارے آپ کو آنسرز ملنا شروع ہو جائیں گے. قرآن کی اپنی برکت اتنی ہے نا, جب آپ اس سے جڑنا شروع کرتے ہیں تو وہ خود آپ کے دل میں نا آپ کے سوالوں کے جواب خود آپ کے سامنے لانا شروع کرتا ہے. آپ کے دل کی جو پریشانی ہے, کشمکش ہے, وہ خود اس میں سکون ڈالنا شروع کرتا ہے. اچھا آپ نے دونوں فیزز دیکھے, آپ نے وہ ایک ماڈرن والا فیز بھی دیکھا, آپ نے ایک ریلیجیس وہ کہہ لیں بیوی والا بھی رول دیکھا, نبھایا. آپ کو کیا لگا کہ ایک بیوی کو کتنا تابعدار شوہر کا فرما بردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں بیوی کے لیے جو ہے وہ شوہر کی اطاعت جو ہے وہ مسٹ ہے اس کے لیے, اور اس پہ اس کی بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آخرت منحصر ہے. اور یہ ایک الگ بات ہے کہ سم ہاؤ اوور آل ہماری سوسائٹی میں مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز کی خرابی نہیں ہے, بہت سی چیزوں کی خرابیاں ہیں, اور اس میں ہماری سوسائٹی کا رول ہے بہت زیادہ, جس کو پھر ہم بیسکلی خرابی سوسائٹی نے پیدا کی ہے, اور پھر ہم اس کو جا کے دین سے جوڑتے ہیں, اور ہم پھر بلیم دین پہ ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کر دیا, کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو ہی ساری چیزیں کہہ دی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی بہت تابعدار ہو اور اس کا حکم مانے اور یہ کرے وہ کرے وغیرہ. لیکن دیکھیں وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس شوہر کو بھی تو بہت سے احکامات دیے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے ساتھ جس کا اخلاق اچھا اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ان کے بیہیویئر تھے اپنی وائف کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, وہ ہمارے لیے کتنے اچھے جو ہیں وہ ایگزامپلس ہیں. صحابہ کرام کی ہم ایگزامپلس دیکھیں تو بے شک اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ہماری جو ہے ہمارے دین کا حصہ ہے. اور جو ہم جب اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں, ڈیپتھ میں جاتے ہیں, تو جو چیز شوہر منع کرے, اب یہ الگ بات آ جاتی ہے, ایک اور ڈبیٹ آ جاتی ہے کہ شوہر اس چیز سے بھی منع کر رہا ہے تو اس سے بھی منع کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. جائز جو چیزیں ہیں یعنی اگر وہ نماز پڑھنے سے منع کر رہا ہے تو وہ بے شک آپ کے لیے الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ اس میں بس اس کی اطاعت کریں گے. اگر وہ آپ کو پردہ نہیں کرنے دے رہا, الٹا کہہ رہا, اپوزٹ کہہ رہا ہے کہ بے پردگی کرو, تو اس میں ظاہر سی بات اس کی اطاعت آپ نہیں کریں گے. یعنی ناجائز جو چیزیں ہیں ان میں آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو احکام خداوندی کے خلاف ہیں آپ نہ مانیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو بھی جائز چیزیں ہیں یا جو بھی اس کی نیڈس ہیں اس کے مطابق وہ بھی جو بھی آپ سے ڈیمانڈ کرے وہ آپ نے کرنا ہے پورا. وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ ایک اس کا حق ہے کہ آپ اس کو پورا کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو بے شک آپ جو ہے وہ گناہ گار ہوں گی, آپ نافرمانی اس کی اگر کریں گی تو.
اب اگر اس میں وہ ظلم کر رہا ہے, کیونکہ مین چیز یہی ہوتی ہے نا, ہم لوگ کہتے ہیں جی آپ نے تو کہہ دیا اطاعت کریں, لیکن شوہر یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تو یہ ہمارے ساتھ جاتی نہیں. تو دیکھیں وہ تو ایک انسان کی غلطی ہے نا, اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو وہ اس کی تربیت یا اس کی انڈرسٹینڈنگ دین کی ٹھیک نہیں ہے, کہ اس کو وہ ظالم نہیں بننا چاہیے. کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو قوام بنا دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شوہر بنا کے وہ مقام یا عزت دی ہے کہ اس کو جو ہے وہ اپنی بیوی پہ حکم چلا سکتا ہے, تو وہ اب ایسے حکم پھر نہ چلائے کہ جہاں پر وہ ظالم والی کیٹیگری میں جانا شروع ہو جائے, یا کسی کو بالکل ہی جو ہے اس کا دم گھوٹ دے, یا اتنا زیادہ کوئی سختی کسی پہ کرے کہ وہ یہ فیل کرنے لگے کہ وہ کسی قید میں ہے, یا وہ کسی جو ہے کوئی مظلوم والی زندگی گزارے. ہسبینڈ وائف جو ہے وہ ایک ساتھی ہیں ایک دوسرے کے, اللہ تعالیٰ نے کہیں سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا, تو وہ سکون دونوں نے ایک دوسرے سے حاصل کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بیوی پورا دن اگر ان کی جو ہے اطاعت کر رہی ہے, سارا کچھ ان کو سرو کری, گھر صاف ہے, ہر چیزیں, تو شوہر خوش رہے, لیکن بیوی سے بدلے میں نہ پوچھے کہ بھئی تمہیں کوئی پریشانی ہے, تمہیں کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے, یا اس سے بات چیت کرنا. کیونکہ آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ کمیونیکیشن بنا ہوا ہے. یہ موبائلس کی وجہ سے نا میجورٹی جو کیسز آتے ہیں میرے پاس کاؤنسلنگ ہے اس میں, تو اکثر مجھے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ آتے ہیں کام سے, سلام کرتے ہیں, موبائل میں گھس جاتے ہیں, بس موبائل کی اسکرین سے منہ نہیں اٹھاتے, سر نہیں نکالتے. تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی بیوی کا جو ہے ہسبینڈ کو بھی خیال کرنا چاہیے, دونوں کا ایک دوسرے کا خیال. اچھا میں چلیں اسی سے ریلیونٹ ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. آپ نے جتنے کیسز یا آپ کے پاس جو خواتین آتی ہیں جو آپ نے مشاہدہ کیا, کیا وہ بیسک 4-5 وجہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس خوبصورت رشتے میں دراڑ پڑ سکتی ہے؟ شوہروں کو اور بیویوں کو کن باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے؟ ان ڈیپتھ جائے بندہ تو پھر تو بہت ہی پوائنٹس نکلتے ہیں, لیکن چلے میں کوشش کرتی ہوں اگر کچھ خاص جو ہے میں پوائنٹس کیسے کروں. سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ مجھے جو لگتا ہے نا وہ رسپیکٹ ہے. عزت جو ہے نا وہ آپ کو کبھی بھی کسی کی کا کم نہیں کرنی چاہیے, پھر وہ چاہے آپ کی بیوی ہو, چاہے آپ کا ہسبینڈ ہو, چاہے آپ کے بچے ہوں, چاہے کسی کے بچے ہوں. کیونکہ بچے تو ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ تو جسٹیفائڈ ہے, بچے کو تو آپ جو مرضی کہیں ذلیل کرتے ہیں, جو مرضی کرتے ہیں, حالانکہ دیٹ از آلسو ناٹ جسٹیفائڈ. سو مجھے لگتا ہے کہ رسپیکٹ سب سے پہلے جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کسی بھی رشتے میں. تو میاں بیوی کے رشتے میں تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی کبھی بھی جو ہے وہ تذلیل نہ کی جائے, عزت سے ہمیشہ بات کی جائے, اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھا جائے. یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بیوی ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے, جس کو میں جو مرضی کہہ لوں گا, جیسے مرضی ٹریٹ کر لوں, اور بیوی بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو شوہر ہے یا اس طرح ہے تو میں اس کی جو مرضی. سیکنڈ یہ ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ رحم. آپ کو کبھی بھی جو ہے نا خود کو خدا نہیں سمجھنا چاہیے کسی کے لیے بھی. جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دے ہی دیا ہے, اگر آپ کسی جگہ پر پہنچ ہی گئے ہیں, تو وہاں پر یہ مت سمجھیں کہ اب میں جو چاہے کر سکتا ہوں کیونکہ یہ انسان تو کہیں نہیں جا رہا, اب میں اس کی جو ہے نا روح تک قبض کر لوں گا. ٹھیک ہے, تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ اس حد تک ظالم نہ بنے کسی کے ساتھ. آپ رحم کا معاملہ رکھیں, چاہے وہ بیوی ہے یا ہسبینڈ ہے, دونوں سائڈس پر. یا ایون میں کہوں گی کہ ان لاز بھی ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے بڑا کامنلی جو ہے اس ٹاپک کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے, ساس بہو نندے اور یہ سارا کچھ ہے وہ. تو وہاں پر بھی مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کو رحم جو ہے نا وہ ایک فیکٹر اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا چاہیے, جنرلی بھی, اور اگر ہسبینڈ وائف کی بات کریں اس وقت تو اس میں بھی خاص طور پر. تھرڈلی مجھے لگتا ہے کہ باؤنڈریز سیٹ کرنا. باؤنڈریز ہم جو ہے نا وہ خاص طور پہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ ٹرین کرنا چاہیے کہ ناٹ جسٹ وتھ ہسبینڈ وائف, پہلے بھی اپنی لائف میں ہمیشہ باؤنڈریز سیٹ کریں, چاہے وہ آپ کے فرینڈس ہیں, کلیگس ہیں, یا کوئی بھی ٹیچرس ہیں, کچھ بھی ہیں. اور جب آپ کی شادی بھی ہو نا تو شروع سے اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنا وہ بڑا کرٹیکل ہوتا ہے, بڑا کروشل ہوتا ہے, کیونکہ شروع میں دونوں ہی مجھے لگتا ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں خاتون ہوں تو میں خواتین کی سائڈ لیتی رہوں. دونوں سائڈ سے مجھے لگتا ہے کہ شروع میں نا آپ کنفیوز ہوتے ہیں, آپ کے لیے ایک نئی چیز شروع ہوئی ہوتی ہے, میڈیا نے الگ آپ کے دماغ پہ جو ہے وہ رومانس صرف سوار کیا ہوتا ہے کہ بس یہی چلنا ہے, صرف آپ کا ہنی مون پیریڈ ہی چلتا رہے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو وہ شروع میں آپ اپنی باؤنڈری سیٹ نہیں کر پاتے بہت سی چیزوں میں, چاہے وہ گھر کی رسپانسبلٹیز ہیں, چاہے وہ فائنینشیل سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ جیسے میں نے کہا ایک دوسرے کی رسپیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہیں, کوئی بھی اس طرح کی ساری باتیں ہیں, چیزیں ہیں, رولس ہیں, کچھ بھی ہیں, تو وہاں پر آپ باؤنڈری سیٹ نہیں کر پاتے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ باؤنڈری سیٹ ہونی چاہیے, اور دوسرے بندے کو ان باؤنڈریز کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ کہنا کہ اچھا اب تم میرے ساتھ یہ کرو گی یا تم میرے ساتھ یہ کرو گے, تم مجھے بتاؤ گے کہ میں یہ نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتی, میں تو کروں گا, میں ایسے ہی ہوں, یا میں ایسی ہی کروں گی, میں تو ایسی ہی بات کرتی ہوں, برداشت کرو. نہیں, اگر اگلا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح کی باتیں میں جس گھر سے آیا ہوں, جس ماحول سے آیا ہوں, میری نیچر ایسی ہے کہ مجھے ایسی لینگویج پسند نہیں ہے, ایسی ٹون پسند نہیں ہے, تو پلیز مجھ سے ایسے نہ بات کریں.
تو آپ کو اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے کہ فائن میں کوشش کروں گا یا کروں گی کہ میں اس طرح سے بات نہ کروں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ یہ کچھ سیریس چیزیں ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جن پہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی ٹرین کرنا چاہیے، بیٹا اور بیٹی دونوں کو، کہ انشاءاللہ آپ کی جب شادی ہوگی تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے پیار محبت ہمیں پتہ ہے خیر محبت ہونی چاہیے، اور دوستی کا ریلیشن شپ بھی ایک دوسرے کا ہونا چاہیے. یہ سارا تو ہے، دیٹس پارٹ آف لائف. آپ نے کامنلی دیکھا ہمارے پاکستانی معاشرے میں جو مڈل کلاس جو فیملیز ہیں، کہاں پہ ان خواتین کے ذہنوں میں کیا ایسی وہ آتی ہے کہ شروع میں 3-4 سال 5 سال تو اچھے، یہی پیریڈ ہوتا ہے نا شادی کا، آپ نے 3-4-5 سال اکٹھے گزار لیے، پھر کہاں پہ تبدیلی آ جاتی ہے یکدم کہ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ یکدم تو نہیں ہوتا میرے خیال سے، مسلسل کچھ نہ کچھ چیزیں، کچھ غلطیاں کچھ نہ کچھ چل رہی ہوتی ہیں شروع سے، جو جا کر پھر ایونچولی کہیں نہ کہیں ایک سٹیپ انسان لے لیتا ہے. پہلی بات یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ جنرلی اوور آل بھی جو ہمارے بچے ہیں، جس طرح بھی میں نے کچھ پوائنٹس بتائے نا کہ یہ چیزیں ہیں، یہ سیٹ کرنا چاہیے آپ کو، اس طرح کرنا چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے ناٹ جسٹ گرلس، جو بھی ہمارے بچے ہیں، ان کو مجھے لگتا ہے کہ شادی کو ایک سیریس ٹاپک لے کے ان کو یہ چیزیں سمجھانی چاہیے، ایڈوائز کرنی چاہیے آن اے پازیٹیو نوٹ، رادر دین کہ ہم ان کو نیگیٹو کریں نا کہ ہاں شادی ہوگی تو پتہ چلے گا اتنی آسان نہیں ہوتی شادی، شوہر کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوتا، تمہیں ابھی تو تم کام نہیں کر رہے، جب جاؤ گی سسرال پھر پتہ چلے گا. یوزلی مائیں یہ اپنی بچیوں کو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں. ہاں، تو وہ اس طرح کی چیزیں کر کے بجائے ان کو کہ وہ ہم یا تو نیگیٹو اس طرح کی باتیں کریں یا کچھ اور ان کو کریں، اس سے بہتر یہ کہ ہم پازیٹیو نوٹ پر یہ ساری باتیں ان کو اگر ٹرین. بیٹیوں کو کیا سمجھانا چاہیے، کس طرح؟ بیٹیوں کو ہمیں یہی چیزیں سمجھانی چاہیے. پہلے اسلامک کے لیے تو ہمیں یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ یس ہسبینڈ کا تمہارے اوپر حق ہوگا، تو تم نے یہ بھی نہیں سمجھنا کہ تم اس کے غلام بن کے جا رہی ہو، لیکن ہاں اس کے تمہارے اوپر رائٹس ہوں گے، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کو اوبے کرنا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ جائز چیزوں میں کرنا ہے. پھر جس طرح میں نے کہا کہ وہاں پر وہ رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے، لیکن اپنی بھی رسپیکٹ جو ہے وہ کروانی ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ خواتین سے، لڑکیوں سے جو ہے نا وہ جیسے میں نے کہا یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے یا یہی برین واش کیا جاتا ہے یا ٹرین کیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں ہے کیوں انڈرسٹینڈنگ مجھے اس چیز سے پرسنلی پرابلم ہونا شروع ہو گئی ہے. اب یہ جو ہے نا کہ مرد تو ہوتے ہی ایسے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، مرد تو کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، مردوں کا تو کام ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ دین میں کہاں لکھا ہوا، مجھے بتا دے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مرد تو ایسے ہی ہوں گے اور مرد تو کریں گے، تو تم بس جو ہے نا وہ ایسے نہ کرنا. تو دیکھیے اس چیز کو ہمیں ایک تو چینج کرنے کی ضرورت ہے، چاہے لڑکے کے ماں باپ ہے چاہے لڑکی کے ماں باپ ہے، سب کو ایک تو ان چیزوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. پلیز ان کانسیپٹس کو جو ہے وہ نارملائز کرنا. اچھا، یہاں پہ لڑکی اور خواتین کا بھی قصور ہے. اگر مرد کوئی دوسری شادی کرنا چاہے تو خواتین یہ کہتی ہیں کہ ویسے تعلق آپ کا باہر جہاں مرضی ہو، شادی کر کے گھر نہیں آنا. اب وہ پھر ایک اور الگ ڈیبیٹ ہے سیکنڈ شادی والی تو. لیکن جیسے میں دوسری بات اگر کر رہی ہوں کہ اگر ہم اس والی ایکسٹریم پہ چلے نہیں جاتے ابھی فی الحال کے جہاں پر وہ باہر چکر ہی چلانا شروع ہو گیا، لیکن جیسے بدتمیزی کرنا، تو گالم گلوچ اگر کر رہے ہیں یا غصہ بہت زیادہ کرے کہ پانی کا گلاس 2 منٹ لیٹ ہو گیا تو اس پہ اگر وہ بہت چیخ چلا رہا تو یہی کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں، مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا غصہ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بات ہمارے ابا بھی ایسے تھے، کوئی بات ہمارے بھائی بھی تو دیکھو ایسے ہی کرتے ہیں. ان چیزوں کو پلیز چینج کریں. تو جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم بیٹیوں کی اس وقت اسپیشلی بات کریں تو آپ نے ان کو بتا کر بھیجنا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے جو ہے پہلے دن ہی پھر پستول لے کے نہیں کھڑے ہو جانا کہ میری عزت کرو گے تو ٹھیک ہے ورنہ سب کو شوٹ کرنے لگے ہوں. لیکن یہ کہ آپ نے پولائٹلی ان کو یہ کنوے کرنا ہے کہ آپ مجھ سے آرام سے بات کیجیے، آپ مجھ سے تحمل سے رسپیکٹ کے ساتھ بات کیجیے، میں آپ کی بات سن رہی ہوں اور میں آپ کا جو بھی مسئلہ اس کا ایڈریس کروں گی. سو ان کو اتنا کانفیڈینس تھوڑا سا دے کے بھیجنا کہ آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے اور رسپیکٹ کروانی بھی ہے، باؤنڈری سیٹ کرنی ہے، اور اگلا اگر کوئی باؤنڈری سیٹ کرے تو اس کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے. اور پھر کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ بچیاں بیچاری جو ہے نا وہ یا تو بہت ہی خوف والے اس میں مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتی ہیں بیچاریاں کہ پتہ نہیں اب تو میری زندگی ختم اور میں نے تو ایک غلام بن جانا ہے، کیا کرنا ہے. یا وہ پھر جس طرح میڈیا نے بس دکھایا ہوا ہے کہ بس یہی ہوگا، ہر وقت جو ہے ایک ہنی مون پیریڈ چلتا رہے گا. یا تھرڈلی یہ کہ پھر کچھ جگہوں پر بہت ہی زیادہ ان کو پہلے سے ٹرین کر کے بھیجا تھا کہ کسی کی ایک نہیں سننی، ساس کی ایک نہیں سننی، اور شوہر کا دبا کے رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا پازیٹیو مائنڈ سیٹ دے کے اور اچھی پازیٹیو ایڈوائزز دے کے ٹرین کر کے اگر ہم اپنی بیٹیوں کو بھیجیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ. اچھا فرض کریں کوئی شوہر ایسا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، خواتین کی بات چھوڑ دیں، میں مردوں کو یہ ایڈوائز دینا چاہوں گی. پہلی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اسلامک کے لیے آپ کا رائٹ ہے، آپ کو الاؤڈ ہے، آپ 3 کریں 4 کریں جتنی مرضی کریں. یہ مردوں کی ڈیوٹی ہے کہ اگر ان کو چاہے رعایت نہ دل کہ انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے تو یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ پھر وہ یہ میک شور کریں. کیونکہ دیکھیں یہ تو ہمیں اندازہ ہے اور پتہ ہے کہ ایک انسان
محبت کسی سے کرتا ہے تو اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے شیئر کرنا, تو وہ اس نے تو ایک جیلسی میں, تکلیف میں, دکھ میں آنا ہی آنا ہے. تو پھر آپ پہلے میک شیور کریں کہ آپ اس کے ساتھ اپنے ریلیشن کو اتنا اچھا کریں, اس کو ساری جو ہے گارنٹی دیں, اس کو بتائیں, اس کی تسلیاں پوری کروائیں کہ ٹھیک ہے بھائی تمہیں کوئی جو ہے تمہارے حق. یہاں پہ آ کے عورت جو ہے اسلام نہیں مانتی, مسلمان عورت نہیں رہتی, وہ کہتی نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, دین نے صرف یہی کیوں کہا ہوا ہے, آپ یہی دین ہمیں کیوں سکھاتے ہیں؟ نہیں ایسا بھی نہیں ہے. آئی نو سو مینی فیمیل, میرے اپنے ہسبینڈ کے جو ہے وہ 3 وائفس تھے ایکچولی, آئی واز دا سیکنڈ ون, تو اور تھرڈ تو میں نے کروائی بھی خود تھی, پہلی دفعہ میں بتا رہی ہوں, استغفر اللہ اعوذ باللہ. تو اور بھی میری ہاں اور میری اور فرینڈس ہیں جن کو میں جانتی ہوں, ان کے بھی ہسبینڈ کی ملٹیپل وائفس ہیں. تو ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر عورت ہی جو ہے وہ اس طرح. چلیں یہ میں پوچھ لوں اگر آپ اجازت دیں تو تیسری. نہیں پلیز, بس اس سے زیادہ نہیں, آگے نہیں جانا. تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل کوئی عورت کرواتی ہی نہیں ہے. بہت سی خواتین کو میں جانتی ہوں جنہوں نے یا تو وہ سیکنڈ وائف بنی اور فرسٹ وائف کے ساتھ ٹھیک ہیں تعلقات. ہاں کچھ ایسے بھی کیسز مجھے پتہ ہے جہاں پر مردوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے, یعنی کچھ ایسے بھی کیسز ہیں جہاں پر انہوں نے پہلے سارا اسٹینڈ لے کے یہ کر کے جی فرسٹ وائف کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, دوسری شادی کی, اور دوسری شادی کے بعد فرسٹ وائف ٹھیک ہوگی تو پھر دوسری والی کو سفر کروانا شروع کر دیا. یعنی فرسٹ وائف کے ساتھ اتنے اچھے صحیح سے تعلقات ہو گئے, لیکن دوسری والی کو پھر ہر وقت پریشر اور اس کو جو ہے نگلیکٹ کرنا اور وہ کرنا, تو وہ دوسری والی بیچاری. سارا یہ ایک سوال کا جواب کی اجازت چاہوں گا, بڑی اسٹار تھیں, اس کے بعد آپ نے یکدم شادی کا فیصلہ کیوں کر لیا؟ کیا پیسہ تھا ہسبینڈ کے پاس, فیملی کا پریشر تھا, کیا وجہ تھی؟ آپ نے پھر دبئی نکل گئی, وہاں آپ نے ایک بالکل خاموش زندگی گزاری, تو وہ آپ کو یکدم ٹھیک لگا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا؟ کیا اس کی وجہ بہت زیادہ دولت تھی؟ اچھا آنیسٹلی جس طرح کا کانٹینٹ دیکھتے ہوئے میں بڑی ہوئی تھی بچپن سے, تو ایک دل میں خواہش یا خواب, اور گھر میں ایون امی ابو کے ساتھ بھی جو ڈسکشن ہوتی تو وہ کہیں نہ کہیں یہی تھی کہ انشاءاللہ شادی کرنی ہے. اور امی تو ویسے کہتی تھی کہ آرام سے کرنا, تھوڑی سی بڑی ہو جو 24-25 سال کی ایج میں جا کے کرنا ہے وہ, لیکن پھر کہیں نہ کہیں گھر میں آپس میں مذاق میں ایک ڈسکشن چلتی بھی رہتی تھی کہ اچھا پھر کس سے شادی تمہاری ہوگی اور یہ اور وہ اس طرح کر کے. تو مائنڈ میں میرے جو تھا نا ایونچولی وہ یہی تھا کہ میں نے شادی کر کے اپنا گھر بسانا. اور آنیسٹلی ہر انسان کا اپنا اپنا ایک طرز زندگی ہوتا ہے. تو ایون دو کہ میں شوبز میں تھی تو میرا شوبز میں اس طرح کا, آئی ایم شیور کہ جو میرے فیلو ایکٹرز ہیں اگر کبھی ان سے پوچھا جائے تو وہ بھی بتا سکیں گے جنہوں نے واقعی ہی میرے ساتھ کام کیا, کہ میری یہ لائف لٹرلی ایک ورکر کی طرح ہوتی تھی. تو صبح 9 بجے کال ٹائم ہے شوٹ پہ پہنچنا ہے, رات 10 بجے پیک اپ ہے گھر پہنچنا ہے, صبح 9 بجے کال ٹائم ہے شوٹ پہ پہنچنا ہے, رات کو 10 بجے پیک اپ ہے گھر پہنچنا ہے. تو وہ میں ایک ورکر کی طرح بس جو ہے نا وہ کام کر رہی ہوتی تھی. میرے لیے ایک واقعی جاب تھی. تو اس طرح نہیں تھا کہ میں کوئی بہت زیادہ وہاں پر انجوائے کر رہی تھی یا بہت کوئی ایکسٹرا میری کوئی ایکٹیویٹیز تھیں. اور اس زمانے میں تو اب تو بہت زیادہ آگے نہیں, سولو ٹریول #سولو ٹریولز اور یہ وہ وغیرہ. تو میری تو فیملی اتنی زیادہ میرے سے اٹیچ رہتی تھی, تو میں سولو ٹریول بھی یا ایون شوٹنگ کے لیے بھی میں اکیلے نہیں ٹریول کرتی تھی, میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹریول کرتا تھا ہمیشہ. تو اس وجہ سے مجھے بس ذہن میں تھا کہ میرا کچھ جو بھی ایک زندگی کا مقصد تھا کہ پیرنٹس کو فائنینشلی اتنا اسٹیبل کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, وہ اس کے بعد مجھے تھا کہ بس مجھے اب شادی کرنی ہے اور سیٹل ہونا ہے. تو وہاں پر پھر کیونکہ یہ والا ایک چینج بھی آ گیا پھر دل میں کہ ایک اور زیادہ فیلنگ آ گئی کہ اب مجھے کرنا ہی نہیں ہے کام. تو مجھے پھر یہ لگا کہ مے بی دس از دا رائٹ وے. اور اس میں پھر جو اس وقت میرے ہسبینڈ تھے تو ان کی مجھے یہ اچھی بات لگی کہ یہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ میں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہوں. مجھے یہ تھا کہ شاید اگر کوئی اور شخص ہوگا تو اس کو پھر میں ایکسپلین کروں, کیونکہ شاید وہ تو مجھ سے اسی لیے پروبیبلی شاید شادی کر رہا ہوگا کیونکہ مجھے وہ سارا چودھری جانتے ہیں, تو ان کے مائنڈ میں ایک میری وہی والی امیج ہوگی اور وہ والی پرسنالٹی ہوگی وہ. تو شاید میں ایک دم سے اگر انہیں کہوں کہ نہیں میں تو ایک اور ڈائریکشن میں چلنا چاہ رہی ہوں, میں دین کو سمجھنا چاہ رہی ہوں, دین کو پڑھنا چاہ رہی ہوں, تو پتہ نہیں وہ سمجھے نہ انڈرسٹینڈ کرے. تو مجھے لگا کہ ہی از دا بیسٹ آپشن. تو اس لیے میں نے یہ ڈیسیجن اس وقت لیا تھا. آئی واز 23 ایئرز اولڈ ایکچولی. اچھا آپ ظاہر ہے اتنی خوبصورت تھیں, اتنی فیمس تھیں, تو جو پہلی آپ کی منگنی ہوئی پھر وہ کیوں ٹوٹی, کیوں گڑبڑ ہوئی اس میں؟ اگین پرسنل ریزن ہے, تو بہت زیادہ کیا ہی اس کو ڈسکس کرنا ہے یا ایکسپلین کرنا. چوائس پسندی تھی جی. دوسری سائڈ سے آف کورس انیشیٹو تب بھی کیا گیا تھا, اور سمہاؤ میں نے گھر پہ بات کی تو گھر والوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم خوش ہو تو ہم بھی خوش ہیں. اور وہ 2 ایئرس تک رہی تھی. پھر اس کے بعد پرسنل کچھ کانفلکٹس تھے, پھر اس کی بیسس پہ دونوں نے ہم نے پھر ختم کر دیا اس کو. اچھا کبھی پرانی سارا چودھری اب شیشے کے سامنے کھڑی ہو تو پرانی یاد آتی ہے جو ایک اسٹار تھی؟
आई एम स्टिल अ स्टार. मेरे घर वालों के लिए, मेरे बच्चों के लिए मैं अभी भी स्टार ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. तो देखिए ये तो डिपेंड करता है ना कि आप किस चीज़ को स्टार कंसिडर करते हैं. नहीं, जो वो शोबिज़ की स्टार थी वो सामने आती है कभी? मैं उस वक्त भी बहुत, जिसे कहते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी ये नेचर बनाई कि मैं उस वक्त भी बहुत डाउन टू अर्थ थी, और मुझे कोई मसला नहीं होता था कि मैं ज़मीन पे बैठ जाऊँ, मैं मिट्टी में बैठ जाऊँ या कुछ भी कर लूँ. तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने मेरी बहुत ज़्यादा हमेशा से वो नेचर रखी है कि उस वक्त भी मुझे बल्कि डांट पड़ती थी कुछ लोगों से, फेलो एक्टर्स से, उनसे. अच्छा, शोबिज़ की दुनिया में ख़वातीन के लिए वो कहते हैं कि ये अच्छी दुनिया नहीं है. आपने इस सारे अरसे में क्या देखा? ठीक है, अगर जो लड़की ठीक रहना चाहे और एक पॉजिटिव वर्कर की तरह काम करना चाहे तो कोई मसला नहीं होता. देखिए जनरली ओवरऑल जो हमारी सोसाइटी है, चाहे वो हमारी सोसाइटी है, चाहे वो पड़ोसी मुल्क की है, या इवन हॉलीवुड की भी है, जनरली भी जब खातून घर से निकलती हैं काम करने के लिए, तो वैसे भी एक काइंड ऑफ, पता नहीं क्यों ये उससे सिग्नल लिया जाता है, मैसेज लिया जाता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है शायद, क्योंकि एक औरत घर से बाहर निकल आई है तो बस ये एक अपॉर्चुनिटी है सबके लिए कि उसको जैसे भी आप जो मर्जी करें उसके साथ और कोई कुछ कह नहीं सकेगा. हाँ, मुझे लगता है कि शोबिज़ का जो मीडिया है वो चाहे पाकिस्तान हो या कहीं पे भी, जैसे मैंने कहा, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि वो कुछ ख़ास तौर पे ज़्यादा ही फिर उसको इस तरह लोग प्रॉबेबली समझ लेते हैं कि जैसे आपको याद होगा अब तो खैर ये फील्ड बेहतर नहीं है जैसे ये समझते हैं. हाँ, अब तो मैं तो कहती हूँ अब तो हर घर में ही एक स्टार है, थैंक्स टू टिकटॉक एंड कंटेंट क्रिएशन एवरीथिंग. लेकिन उस वक्त ये होता था कि स्पेसिफिक लोगों की ही रीच में होता था कि वो पहुँच जाते थे किसी मकाम पर. तो तब भी एक जो ख़ास तबका था वो यही कहता था कि ये कोई शरीफों की जगह नहीं है या अच्छे लोगों की जगह नहीं. तो उस वजह से हाँ ये है कि अच्छे बुरे लोग, जैसे मैंने कहा, हर जगह ही होते हैं, पूरी दुनिया में ही होते हैं. जब आप काम करने के लिए बाहर निकलते हैं तो शोबिज़ में भी ये नहीं है कि हर इंसान ही आपको बुरा मिलेगा, हर इंसान ही एक ही माइंडसेट के साथ बैठा होगा. लेकिन ये कि चैलेंजेस हो सकते हैं, स्पेशली अगर कोई लड़की बिल्कुल ही, अगर उसके साथ कोई सपोर्ट नहीं है और वो अकेले जाना चाहे, अगर उसको अच्छे लोग मिल जाएं, अच्छी डायरेक्शन मिल जाए, तो शायद फिर उसको इस तरह का कोई चैलेंज फेस ना करना पड़े. लेकिन इन केस अगर उसको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलती है, अगर उसको अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, तो फिर हमारे सामने आते हैं बहुत सी सेलिब्रिटीज़ खुद आकर जो हैं वो शेयर करती हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हुए, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए. तो यस, इट इज़ अ फैक्ट, होता है. और बस अल्लाह ताला सब. अच्छा, सारा गुज़रे औकात कैसी होती है? देखिए, जब आप वैसे भी कोई इंसान जो है वो शोबिज़ में है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो फाइनेंशियली हमेशा ही स्टेबल रहेगा. ठीक है. मेरे ख़्याल से कोई बिजनेसमैन भी अगर कोई हो तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है. और आई नो सम पीपल पर्सनली जिनके माशाल्लाह मिलियंस और बिलियंस में उनके बिजनेसेस हैं, और उन पे कोई ऐसा फेज़ आया कि जहाँ वो उल्टा जो है वो कर्ज़े में चले गए, और वो फिर उनके कर्ज़े भी छोटे मोटे नहीं होते, उनके करोड़ों में ही कर्ज़े होते हैं. तो ये चीज़ और ये फेजेस, तो ये गारंटी नहीं है कि आप के साथ हमेशा एक ही चीज़ रहेगी. शोबिज़ से हमारे सामने बहुत सी मिसालें आती हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने दीन की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि बस जनरली एक उनके ऊपर एक ऐसा ज़माना आया या ऐसा वक्त आया, ऐसी आजमाइश आई कि वो फाइनेंशियली उन्होंने बहुत सफ़र किया. डज़न्ट मैटर कि वो कितने टॉप पर थे, कितने फेमस थे, कितने नहीं थे. लेकिन जब आप कुरान को पढ़ लेते हैं ना, और आप ये समझ लेते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस दुनिया को बनाया ही आजमाइश है, और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान में क्लियरली कहा है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें बताई, उसमें से रिस्क भी जो है वो जिक्र किया गया. अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है, ना देकर भी आजमाता है. बिल्कुल. तो ये है कि जो पिछले 15-16 साल 17 साल जितने भी अब हो गए हैं जो गुजरे हैं, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं. लेकिन उसको कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि शायद मैं शोबिज़ में होती तो अब ना होता. हो सकता था वहाँ पर होते हुए भी, मतलब क्या गारंटी है आपकी जो है वो आपका डाउनफॉल नहीं आएगा. कभी भी किसी का भी डाउनफॉल आ सकता है. हमारे पास बहुत सी मिसालें, मैं किसका नाम ऐसे लूँ या वो बात करूँ, बहुत से. अभी मैंने आज भी कोई वीडियो किसी की देखी, कोई फेलो एक्टर थे, उनके साथ मैंने भी काम किया हुआ है, और उनके बारे में आजकल काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आंखों के सामने से गुजर रही है. वेरी बिग नेम, सुपर स्टार, लेकिन उनका भी एक डाउनफॉल चल रहा है ड्यू टू व्हाटएवर रीज़न. तो अगेन एज आई सेड कि फिर इसलिए ये सोच जो है वो बॉदर नहीं करती है कि शायद मैं स्टार ही रही होती तो फिर ये चैलेंज ना आता या वो चैलेंज ना आता, क्योंकि मुझे पता है कि वो तो आपके अगर नसीब में लिखा हुआ है वो आके ही रहना है. तो ये किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप, बहुत से लोग ऐसे ऐसे अमीर घरानों में पैदा होते हैं कि उनके बाप दादा जायदादें जो हैं वो इतनी, लेकिन अगेन कोई इस तरह की आजमाइश, कोई कुछ आ जाता है. और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं जो मैटर करती है ना, ये पैसा और ये शोहरत और ये घर गाड़ी, ये सारी चीज़ें, ये हमें लगता है कि ये गारंटी है दिल के सुकून की, लेकिन ये गारंटी नहीं है. क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है,
کنالوں میں گھر ان کے, گاڑیوں کے باہر جو ہے نا لائن لگی ہوئی ہے, ملازم ایک چھوڑیں 50 ملازم, ٹھیک ہے, اور پیسہ مطلب یہ چھوٹے موٹے خرچے جنہوں ہم پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی پریشانی, لیکن اینٹی ڈپریسنٹس پہ ہیں, سلیپنگ پلس کھائے بغیر نیند نہیں آتی ان کو, پریشانیاں ان کی اتنی ہیں, اسٹریس لیولز ان کے اتنے ہائی ہوئے ہیں, اور رو رہے ہیں, بلا بلا کر کاؤنسلنگ لے رہے ہیں, مسئلے شیئر کر رہے ہیں, یہ نہیں سمجھ آ رہی, وہ نہیں سمجھ آ رہی. تو اس لیے جو ہے نا یہ چیزیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بس آج میرے پاس اگر 50 کروڑ روپے یا 100 کروڑ روپے آ جائے گا تو بس زندگی سیٹ ہو جائے گی. اصل بات جو ہے نا آپ کے دل کی اور دماغ کے سکون کی ہے, اور وہ سکون جو ہے نا وہ تبھی آتا ہے جیسے ابھی مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ بھی آزمائش آ رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اگر اس پہ میں نے صبر کر لیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی لائیں گے, اور اگر نہیں بھی لائے تو کوئی بات نہیں ہے, آخرت میں تو جو ہے وہ اس کا اجر ملے گا. اور اصل جو ڈیسٹینیشن ہے میری, اصل جو منزل ہے وہ تو آخرت ہی ہے, اور وہ کبھی بھی آ سکتی ہے, ابھی یہاں پہ بولتے بولتے بھی آ سکتی ہے. پرانے دوست سارا جو آپ کے ساتھ تھے وہ ملتے ہیں آپ سے ابھی بھی؟ ان کو لگتا نہیں آپ ذرا آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں, یا کوئی لگا کہ فرق محسوس ہوا آپ کے چینج ہونے سے؟ نہیں, میرا نہیں خیال جن لوگوں سے ہوتی ہے شروع میں شاید تھا سب کو, کیونکہ وہ میرا کوئی ایک انٹرویو بھی اصل میں نا وہ میں نے خود بھی اس طرح سے دے دیا, تو اس وقت سمجھ نہیں تھی, عقل نہیں تھی, بڑے سخت الفاظ میں نے بول دیے تھے, وہ کسی نے پرنٹ کر دیا, تو اس پہ تھوڑے سے لوگ ڈر گئے تھے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا, اب یہ پتہ نہیں وہ شدت پسند ہو گئی ہے, اب عید سے ملیں گے تو یہ کہ نماز نہیں پڑھی تھی سارا چودھری نے گولی مار دے. ہاں, تو وہ اس وقت شاید ان کو ایک تھا, لیکن اس کے بعد سے الحمدللہ جب بھی جس سے بھی بات ہوتی ہے, رابطہ ہوتا ہے, ملاقات ہوتی ہے, تو نارمل لوگوں کی طرح ہی ملتے ہیں ہم لوگ. ہاں, یہ ضرور ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے میں کچھ ایسا انیشیٹ نہ کروں خاص طور پہ اسپیسیفکلی, لیکن وہ خود سے شاید ان کے اندر ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے, تو وہ خود کوئی نہ کوئی سوال ضرور پوچھ لیتے ہیں کہ اچھا مجھے بتاؤ یہ والی جو چیز ہے, یا پردے کے خاص طور پہ بارے میں وہ خود سے ہی کچھ نہ کچھ سوال پوچھنا شروع کرتے کہ اچھا مجھے بتاؤ تم نے کیوں کیا پردہ نا, تو اس کے کہاں سے تم نے ریفرنسز لیے, کیا تھے بتاؤ, تو پھر میں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایسے ہے ایسے. لیکن باقی نارمل لوگوں کی طرح ہی ملتے ہیں الحمدللہ, اور میرے خیال سے اب تو ویسے ہی جیسے میں نے کہا نا ایک بڑی عام چیز ہوگی, بڑا کافی لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف ماشاءاللہ انفلوئنس ہوئے, اور انہوں نے حجاب شروع کیا, نقاب شروع کیا, تو اب تو ویسے ہی لوگ اب اتنا ایلین نہیں سمجھتے. پہلے شاید ہوتا تھا لوگ ڈرتے تھے, اب سب ایک دوسرے کو انسان ہی سمجھتے ہیں. اچھا نہیں, وہ جو پرانے دوست کبھی انہوں نے کہا چل تھوڑا سا واپس پرانی سارا چودھری کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, کہ کسی نے کوشش کی ہو کہ ان کو راہ راست پہ لایا جائے؟ نہیں, کیونکہ ایک لمبا گیپ تھا بیچ میں, جیسے میں نے کہا نا واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھا, اور وہ فیس بک بھی اس وقت نئے آتے, تو بہت ایک بیچ میں ایسا گیپ آیا جس میں میں ٹوٹلی اپنی اسٹڈیز میں بزی ہوئی, اور اسٹڈی بیچ میں رہ گئی. آپ نے کہاں تک پڑھا ہوا؟ ایجوکیشنل پوچھنا بیک گراؤنڈ. اچھا, میں اس وقت میٹرک کر رہی تھی جب میں نے شوبز جوائن کیا. ایکچولی میں نے اپنی 7th مجھے یاد ہے کہ ہم دیکھا کرتے تھے وہ بچے من کے سچے 2 پونیاں کی ہوتی تھی, سائیکل پہ بیٹھی ہوتی تھی سارا چودھری. میں اس وقت 7th کلاس میں تھی. 7th کلاس میرا جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوا تھا جب میرا یہ پلان بنا شوبز جوائن کرنے کا, اور اس میں پھر یہی کنفیوژن تھی کہ اب پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا, کیا کرنا ہے. تو پھر میں نے اسکپ کیا, اور میں نے 7th یا 8th, اتنے سال ہو گئے دماغ میں بھول جاتا. لوگ بھی کہتے ہوں گے جان بوجھ کے شاید مجھے ہوتا ہے نا کہ اپنی ایج چھوٹی کرنے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, تو بہرحال لیکن کچھ ایسے ہی تھا. 7th یا 8th میری کلاس اسٹارٹ ہوئی تھی پروبیبلی, تو یہ ڈیسیجن ہم نے لیا کہ میٹرک پرائیویٹ کر لیتے ہیں. تو میں نے میں شوٹنگس پہ بھی جا رہی ہوتی تھی اور ساتھ تیاری بھی کری ہوتی تھی. پھر شوٹنگ پہ جانا ہوتا تھا تو صبح ایگزام دینے گئی ہوتی تھی, ایگزام دے کے پھر شوٹنگ پہ جا رہی ہوتی تھی, اس طرح سے. تو میٹرک میں نے کیا, اور دیٹس اٹ. اس کے بعد پھر کبھی پلان نہیں بنا آگے پرسیو کرنے کا. کائنڈ آف مائنڈ سیٹ بن گیا تھا نا کہ بس اب تو اسی میں ہی آگے بڑھتے جائیں گے, کوئی بیوٹی سیلون کھول لوں گی, ڈائریکٹر بن جاؤں گی, پروڈیوسر بن جاؤں گی. تو وہ ایسے لگا کہ شاید کوالیفیکیشن کی ایسے ضرورت نہیں پڑے گی, تو بس پھر وہ اس وقت نہیں اس کو کبھی پرسیو کیا. قاضی کے کچھ ساتھیوں کی جو گالیں تھیں, آپ کو لگا کہ اس بندے نے اس وقت بڑا میرے سے زیادتی کی تھی تو میں ان کو معاف کر رہی ہوں؟ نہیں, ساتھی وغیرہ ایسے تو کچھ بھی نہیں, سب اچھے لوگ تھے الحمدللہ, سب اچھے ہی ملتے تھے, اور ابھی تک کسی وجہ سے کبھی بھی کسی سے ذکر ہو یا بات ہو تو الحمدللہ. ایک میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی, ایک کون سی آرٹسٹ تھی, ان کا نام لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے بڑا میرے ساتھ زیادتی کی تھی, سارا چودھری نے بتا دیا. لیلا زبیری کی شاید بات تھی. تھم نیلز والے جو ہے نا, ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, میں نے وہ کچھ اور تھا, وہ انہوں نے ملا جلا کے تھم نیل بنایا. لیلا زبیری نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, سارا چودھری بتاتے بتاتے رو پڑی. ہاں, وہ تھم نیل ایسے بنا, وہ کلک بیٹ جو ہے نا اس کو ایسے بنایا گیا ہوا تھا. میں نے اس ویڈیو میں تو خیر میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو ہے وہ لیلا آپا نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم معصوم ہو, اور وہ مجھے اتنے سالوں بعد ابھی ریسنٹلی بھی جو ہے نا لاسٹ ایئر پھر کسی نے کہا
کہ آپ معصوم ہیں. تو میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا چلے اللہ کا شکر ہے کہ معصومیت برقرار ہے. اس کا آپ کو لگتا ہے کہ آپ معصوم ہیں؟ آپ پتہ بڑی نہیں. چلاک شعر ہو گئی ہیں. اچھا نہیں, بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ میں بہت سی چیزوں یا معاملات کو نا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ کر کرتی جاتی ہوں. کہ اگر کوئی مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ انسان کس طرح میرے ساتھ اگر زیادتی بھی کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے, تو میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو یہ احساس نہیں ہونے دیتی کہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تم کیا زیادتی کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ. تو شاید مجھے لگتا ہے کہ ان باتوں سے لوگوں کو یہ شاید لگتا ہے کہ میں معصوم ہوں یا مجھے پتہ نہیں ہے یا کیا سین ہے. تو الحمدللہ دنیا میں یہی رہتے ہیں, لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں, پتہ سب کا ہے کیا چل رہا ہے, لوگ کیسے ہوتے ہیں, سب پتہ ہے. لیکن میں ایک تو خود بہت زیادہ سوچتی نہیں ہوں ہمیشہ لوگوں کے بارے میں ہر وقت کہ کون کیسا, وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. لیکن اگر میرے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے, کچھ کرتا ہے, تو میں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے نا میرے بہاف پہ خود ہی ان سے ڈیل کریں گے. مجھے زیادہ چلاک بننے کی اور چلاکیاں کرنے کی اور پلاننگس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اگر یہ آپ سے پوچھا جائے کہ بندہ شوبز میں ہو کر زیادہ آزاد ہوتا ہے یا جب آپ دین کی طرف آتا ہے تو اس وقت اپنے آپ کو آزاد تصور کرتا ہے؟ یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم آزادی کہتے کس کو ہیں. کیا صرف ماڈرن کپڑے پہننا, میک اپ کرنا, بال کھول لینا, یا سڑکوں پر گھوم پھر سکنا, یا ورلڈ ٹریول کر سکنا, یا اپنی زندگی کے ڈیسیجنز لے سکنا, کس چیز کو ہم آزادی کہتے ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کیونکہ آزاد تو میں بھی ہوں آنیسٹلی. اگر دیکھا جائے, اگر ہم کانفیڈنٹ ہونے کو یا اپنے لائف کے ڈیسیجنز لینے کو یا اپنی زندگی کو گزارنے کو, اپنے گھر کو چلانے کو اگر ہم آزادی کہتے ہیں, تو میرے خیال سے نہ میں ہی نہیں, ہر انسان ہی آزاد ہے. یہ الگ بات ہے کہ دیکھیں اس دنیا میں, جیسے میں نے کہا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا جو ہے نا وہ مومن کے لیے جیل خانہ ہے. تو جیل خانے میں جو قیدی ہوتا ہے, کیا وہ آزاد گھومتا ہے؟ گریٹ آنسر. تو آپ اگر اس دنیا کو ایک سفر خانہ سمجھیں گے, آزمائش سمجھیں گے, تو پھر آپ اس چیز کے اوپر فوکس ہی نہیں کریں گے کہ مجھے آزادی چاہیے. کیونکہ اصل آزادی آپ کا انتظار کر رہی ہے, اور وہ انتظار آپ کا جو ہے وہ جنت میں کر رہی ہے. اگر اس سفر کو آپ نے صحیح سے گزار لیا, اس سفر خانے میں جو آپ رکے ہیں نا, دیکھیں مسافر جب ہم سفر کرتے ہیں, کہیں پر بھی جاتے ہیں, تو وہاں پر جس بھی کنٹری میں جائیں, جس ہوٹل میں رہیں, جس جگہ پہ رہیں, ایک تو ہمارا سامان مخصوص سا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. پھر جہاں ہم جاتے ہیں وہاں کے کوئی نہ کوئی رولس اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جو ہمیں بتائے جاتے ہیں. کوئی کسی جیسے کچھ ملکوں میں ایون پردہ کرنا الاؤڈ نہیں ہے کہ جی یہاں پر اگر آپ نقاب کریں گے تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا. تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے پھر بھی جانا ہے وہاں پر, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کمپرومائز کرتے ہیں, پھر آپ ماسک پہنیں گے, جو بھی کریں گے, لیکن ان شارٹ آپ وہاں کے رولس فالو کریں گے, آپ وہاں کے ریگولیشنز فالو کریں گے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں خود کو, اگر ہم اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے, وہ اس کا رب ہے, اس نے زندگی اور موت بنائی ہے, موت برحق ہے, اور موت کے بعد آخرت برحق ہے, اور جنت اور دوزخ برحق ہے, اور میں نے انشاءاللہ جانا جنت میں, تو پھر آپ کو اس دنیا میں آزادی نہیں چاہیے ہوگی. آپ کہیں گے مجھے یہاں پر ویسے ہی زندگی گزارنی جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, مجھے حکم دیا ہے, اور جیسے مجھے زندگی گزارنے کا بتایا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ہمارے, جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ چیز کو ہم آزادی کنسیڈر کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ اٹھ رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, جہاں پر آپ گھر میں چل پھر رہے ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, آپ باہر آ رہے ہیں, گھر سے باہر جا رہے ہیں, یہ چیزیں کر رہے ہیں, تو یہ تو میرے خیال سے ہر انسان ہی آزاد ہے. ہر وقت تو نہیں کسی کے سر پہ کوئی تلوار لٹکی ہوتی کہ ہر کوئی آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہاں یہ کنسیڈر کرنا کہ نہیں, اگر آپ شوبز میں ہی ہیں یا اگر آپ کسی ویسٹ کنٹری میں ہیں تبھی آپ شاید آزاد ہیں, اور یہاں پر اگر اسلام میں داخل ہو جائیں گے آپ کو اپریس کر دیا جائے گا. تو یہ صرف ہماری اپنی بنائی ہوئی سوچ ہے, ہماری اپنی بنائی ہوئی ایک مائنڈ سیٹ ہے, جس کو ہم یہ آگے بھی پھیلاتے جا رہے ہیں اور ساتھ لے کر چل رہے ہیں. سارا چودھری کے نزدیک محبت کا تصور کیا ہے؟ 37 سال کی عمر میں 5 بچوں کے بعد محبت, یہ بھی ساتھ بولے نا کہ 5 بچوں کے بعد 5 بچوں کی ماں. آپ کی 37 سال ایج؟ جی الحمدللہ, I'm 37 years old right now. اس سال 38 کی ہو جاؤں گی, اور الحمدللہ 5 kids. محبت کا تصور, اچھا میرا خیال سے جیسے میں نے کہا نا کہ محبت ہمیں لگتا ہے کہ صرف جو ایک ہماری اسپیسیفک فیلنگ ہے نا کہ کسی کا صرف اچھا لگنا, اس کا خوبصورت لگنا, اور اس کے لیے ہمارے دل میں بس ایک جذبات آنا, اسپیسیفک ایموشنز آنا, شاید صرف وہ محبت ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ محبت ایک پورا مجموعہ ہے بہت سی مختلف چیزوں کا, جس میں سے جیسے میں نے کہا تھا کہ رسپیکٹ ہونا بہت ضروری ہے, انسان کا ایک دوسرے کے لیے رحم کا فیکٹر ہونا بہت ضروری ہے, اور ایک دوسرے کے لیے احساس ہونا, ایک دوسرے کی عزت.
تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ فالو کرتے ہوئے کسی کے لیے کچھ سیکریفائزز کرتے ہیں, کچھ کمپرومائز کرتے ہیں چیزیں, کچھ اسٹیپس لیتے ہیں لائف میں, ان کی کیئر کرتے ہیں, تو پھر میرے خیال سے وہ محبت ہوگی, بجائے اس کے کہ اور یہ جو ہم نے یہ والی چیز بنا دی نا لو ایٹ فرسٹ سائٹ, کہ بس جی کسی کو دیکھا اور جی جو اس کی شکل پسند آ گئی, اس کی آنکھیں پسند آ گئیں, اس کے بال پسند آ گئے اور جی مجھے اس سے محبت ہوگی, یہ اٹس جسٹ اے فیلنگ. محبت آپ کو تبھی ہوتی ہے جب آپ ایک انسان کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کی اچھائی اور برائی کو دیکھتے ہیں, اس کے لوز اینڈ ہائیز کو دیکھتے ہیں کہ کب وہ غصے میں کیسا ہے, وہ ڈپریشن میں کیسا ہے, وہ سیڈ ہوتے ہوئے کیسا ہے, وہ خوش ہے بہت وہ کیسے ہنستا ہے, کس بات پہ خوش ہوتا ہے وغیرہ. یہ ساری چیزوں کو جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور تب بھی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں مجھے اس انسان کی ابھی بھی رسپیکٹ کرنی, ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہمیشہ وہ والی محبت ہو. کبھی کبھی جیسے اپنی فرینڈ سے بھی ہم کہتے ہیں نا کہ شی از مائی بیسٹ فرینڈ اینڈ آئی لو ہر سو مچ, تو اس میں اگر میں صرف ہمیشہ جو ہے وہ کہوں کہ نہیں بس آئی لو ہر بیکاز شی از بیوٹیفل اور شی از فیمس اور شی از دس اینڈ دیٹ, نہیں, وہ ایز اے ہیومن کیسی ہے مجھے اس کے سارے سائڈس پتہ ہیں, اور اس کے باوجود کیونکہ وہ ایک اچھی انسان ہے یا جیسی بھی انسان ہے, اس وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو رسپیکٹ ہر. میں اس کو عزت دیتی ہوں, میں اس کا احساس کرتی ہوں اینڈ آئی ول آلویز بی دیئر فار ہر. سو میرے خیال سے یہ ایک محبت مجبوری طور پہ ساری چیزوں کے ساتھ ہے, تو پھر وہ محبت ہے, ورنہ اٹس جسٹ اے فیلنگ. کیا سارا سجیسٹ کریں گی کہ ایک خاتون جو جس کو ڈائیورس ہو چکی اور جس کے بچے بھی ہیں, کیا اس کو دوسری شادی کرنی چاہیے؟ اسلامکلی تو اس میں کوئی آر نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے. اور اگر دنیاوی لحاظ سے ہم سوچیں یا اس پہ غور کریں تو ٹرکی ہے, مجھے پتہ ہے, کیونکہ انسان سائیکولوجیکلی اگر آپ کسی ایک چیز سے گزرتے ہیں نا تو آپ کا دل اور دماغ کہیں نہ کہیں ایک جنگ میں ہوتا ہے کہ پھر نہ ہو جائے دوبارہ کچھ ایسا, یا پھر سے جو ہے, کیونکہ پھر آپ کو یہ بھی بڑا سوسائٹی کا ایک پریشر فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اب ایک ڈیورس ہو گئی ہے, دوسری بھی ہو گئی, تو پھر سب کہیں گے کہ اسی میں کوئی خامی تھی کہ دیکھو پہلی بھی اس نے لے لی, اب دوسری بھی اس کی ڈیورس ہو گئی وہ. تو یہ ساری سوچیں اور ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں. لیکن آئی پرسنلی بلیو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اچھی دعا مانگیں اپنے لیے. دعا ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے لگتا ہے ایک نعمت ہے ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں, اور وہ واقعی ہی بہت کچھ بدلتی ہے. تو اس لیے اچھی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں, بجائے اس کے کہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ دینا کہ نہیں میں تو آئندہ میں نے دوبارہ شادی کرنی ہی نہیں ہے, یا میں نے تو اب یہ چیز دوبارہ کرنی ہے, اللہ یہ کہ کوئی بری چیز ہو نا کہ میں تو آج کے بعد گناہ کروں گی. حالانکہ وہ بھی اس طرح کے بھی اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے کہ میں نہیں کروں گی, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے. اللہ سے توفیق مانگے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آج کے بعد گناہ نہ کروں, ایسے کہیں, رادر دین کہ آپ کہیں کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گی. تو اسی طرح جو شادی ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ میں نے کرنی ہی نہیں ہے یا میں کبھی نہیں کروں گی, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں, اللہ تعالیٰ سے اچھی دعا مانگیں کہ اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے, اگر میرے لیے کسی کو دوبارہ اپنی زندگی میں لانا, شادی کرنا میرے اور میرے بچوں کے لیے اگر ہمارے حق میں بہتر ہے, تو پھر کسی اچھے نیک انسان کو میرے نصیب میں لکھ دے, اور اس چیز کو جب بھی صحیح وقت ہو اس وقت اس کو ممکن بنائے گا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں تکلیف ہی ملے گی اگر میرے حق میں, میرے بچوں کے حق میں بہتر نہیں ہے, تو میرے لیے آسانیاں پیدا کیجیے, اور انشاءاللہ اچھی دعائیں بس مانگے اپنے لیے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا کچھ نہ کچھ سبب بنائیں گے. مطلب مہر نہیں لگا دینی چاہیے کہ میں نے یاد ضرور کرنی ہے یا نہیں کرنی. ہاں, دونوں آپ کو بس اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اللہ تعالیٰ پہ یہ معاملات چھوڑنے چاہیے اور اللہ سے اچھی امید رکھنی. اس لیے میں نے یہ سوال آپ سے انڈائریکٹلی پوچھا. اچھا, ایک سارا چودھری جو شوبز میں تھی, ایک سارا چودھری جس کی شادی ہوئی, ایک سارا چودھری جس کی بچے ہیں جس کی شادی قائم نہ رہ سکی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی. تو آپ کو دوبارہ زندگی ملے تو کون سی سارا چودھری کا انتخاب کریں گے؟ ایز اے مسلم تو ہمیں پتہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اور کہ جو ہے دوبارہ زندگی ملے. جو دوبارہ زندگی ملنی ہے وہ جنت میں ملنی ہے انشاءاللہ. تو وہاں کی زندگی کا اس زندگی سے تو کمپیریزن کیا نہیں جا سکتا. اور ایز آئی سیڈ کہ جب سے میں نے دین کو پڑھا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھا ہے, تو مجھے اس چیز پہ پورا یقین ہے کہ جو جیسا تھا ویسا ہی ہونا تھا, اور الحمدللہ وہ بہترین ہوا ہے. اور جو میری پرسنالٹی میں چینجز آئے یا جو میں بدلی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ جیسی میں جو جوانی کے وقت میں جیسی تھی یا بچپن میں جیسی تھی وہ بھی میں ٹھیک تھی, الحمدللہ صحیح تھی. پھر جو میں نے بیچ والا ایک ٹائم گزارا اس میں, نہیں ابھی بھی آپ جوان ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بوڑھی نہیں ہوتی.
ہاں لیکن ایک زندگی گزار لی ہے اب, تو میں کہوں گی کہ اب جو ایک وقت ہے تو اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ جہاں میں ہوں جیسی میں ہوں اس وقت, یا جو میری نیچر بن چکی ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر. اچھا سارا, بچوں میں سے اگر کوئی بچہ شوبز کی طرف جانا چاہے تو آپ اس کو روکیں گے, جانے دیں گے؟ دیکھیے یہ ناٹ نیسسرلی جسٹ شوبز, بچے کہیں بھی کسی بھی طرف جا سکتے ہیں. تو ایز اے پیرنٹ کیونکہ میں نے یہ چیز بہت آبزرو کی ہے, بہت زیادہ اپنے آس پاس دیکھی ہے, تو میں اس چیز پہ ہائیلی بلیو کرتی ہوں کہ پہلا یہ کہ آپ نے اپنی طرف سے ایفرٹس پورے کرنے ہیں اپنے بچے کے اور اس کے رب کے بیچ میں ایک تعلق اسٹرانگ کرنے میں. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ بچے میں ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی معرفت آپ نے اپنے بچے میں, جب تک وہ آپ کے کنٹرول ہیں, آپ نے پوری دے دینی ہے. سیکنڈلی آپ نے ان کے سامنے خود ایک رول ماڈل بننا ہے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ماں کو یا باپ کو تو ہم نے ہمیشہ نماز پڑھتے ہوئے اچھا انسان, اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے والا, اللہ تعالیٰ کی محبت رکھنے والا, دین کی محبت رکھنے والا ہی دیکھا ہے ہمیشہ. تھرڈلی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ اللہ تعالیٰ نوز بیسٹ کہ کون کہاں کس وقت کدھر جائے گا. سو میں نہیں کہہ سکتی کچھ بھی کہ میں کہوں کہ نہیں میرے بچے کبھی نہیں جائیں گے, اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اگر وہ جانا چاہیں گے تو میں کیا کہوں گی کیا نہیں کہوں گی. میں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ اچھی امیدیں رکھتی ہوں, میں اپنے بچوں پر کام کر رہی ہوں, اپنی طرف سے پورے ایفرٹس ڈال رہی ہوں, اور اچھی نیک خواہشیں ہیں میرے بچوں کے لیے, اور امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالحہ اور اچھا مومن بڑا کریں انشاءاللہ. تو آپ نے کن کن ممالک کا ٹریول کیا؟ میں ویسے یو ایس اے جا چکی بھی ہوں, اور ملیشیا, موریشیس, دبئی, کافی دنیا دیکھی ہے. ہاں قطر, ابھی ریسنٹلی قطر کے 2 ٹرپ سے, اور عمرہ پہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کافی کا مجھے نہیں پتا لیکن ہاں ٹریول کیا ہوا ہے. اچھا ٹریول کیا, تو کون سی آپ کو لگا کہ ٹریولنگ ایک بہترین ذریعہ لرننگ کا؟ ہاں آف کورس لرننگ سے آپ کو ایکسپوجر بہت زیادہ آتا ہے, اور مجھے لگتا ہے اگر دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھیں تو آپ کی پرسنالٹی میں کانفیڈنس بہت آتا ہے نیچرلی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک سیلیبریٹی کے طور پہ آپ رہیں, اور جب آپ نے دعویٰ کا کام شروع کیا تو آپ کو لگا کہ اس سے آپ کو کچھ زیادہ چانسز ملیں یا لوگ زیادہ توجہ سے آپ کی بات سنتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ آپ کو ہوا؟ یہ ضرور اس میں ایک فیکٹر بہت اسٹرانگ ہے کہ اسپیشلی ابھی تک ٹل ڈیٹ ایسی بچیاں یا ایسی لڑکیاں جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں شوبز کی طرف, ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو ہاں اس میں بہت زیادہ وہ ویلیو ایڈ کرتا ہے. وہ زیادہ کیوریس ہوتے ہیں, جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیوں چھوڑا, اور ہمیں تو شوق ہے خود جو ہے وہ اتنا اٹریکٹ کرتا ہے شوبز. لیکن ادر دین دیٹ الحمدللہ اتنے بڑے اسکالرز ہیں, اتنے بڑے نام ہیں, وہ تو آپ کی کریڈیبلٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اشرف بڑوں نے چھوڑا, جیسے سعید انور تھے, جنید جمشید تھے, اور بھی بڑے سارے نام ہیں جنہوں نے اپنی وہ کہتے ہیں نا پیک پہ کنورٹ ہوئے اسلام. تو آپ کو اس کا تو جو ابھی چینل آپ چلا رہی ہیں, یا آپ اس پہ بھی صرف دین کے کام کے لیے؟ عمل میری آرگنائزیشن ہے جس کو میں چلا رہی ہوں, اور اپنا یوٹیوب میرا چینل ہے. عمل جو ہے اس میں دونوں ایلیمنٹ ہم نے رکھے ہیں, 2-3 ایلیمنٹ رکھے ہیں. ایک سب سے امپورٹنٹ تو آف کورس تربیہ اینڈ تزکیہ کا ہے جو میرا موسٹ فیوریٹ ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے ہم تفسیر اور اسلامک جتنے بھی سبجیکٹس ہیں, ٹاپکس ہیں, ان کے اوپر کلاسز, فری سیشنز, پیڈ کلاسز مکس رکھواتے ہیں بچوں کے, خواتین کے, ٹین ایجرس کے. سیکنڈ آ جاتا ہے ہمارا مینٹل ہیلتھ بھی اگین, کیونکہ میں نے خود ماسٹر پریکٹیشنر میں بنی ہوں 2023 میں, تو تب سے میرا بہت زیادہ اس چیز کے اوپر میں نے اویئرنیس خود پہلے حاصل کی, اور اب میں اویئرنیس پھیلانا بھی چاہتی ہوں. تو مینٹل ہیلتھ میں ہم کاؤنسلنگ, لائف کوچنگ پلس اویئرنیس بیسڈ فری سیشنز جو ہیں وہ ضرور رکھواتے ہیں. تھرڈلی جو ہے نا وہ فیمیل کا, اس والے پارٹ پہ بھی ہم نے آنا, ابھی تک میں نے کام شروع نہیں کیا, لیکن اس پہ یہ میری نیت ہے کہ اس پہ بھی کام شروع کرنا ہے کہ خواتین کو جو ہے نا وہ فائنینشیل فریڈم کی طرف ہم لے کے جا سکیں, ان کو اسکلز سے اکوپ کر سکیں, جہاں پر وہ اپنے جو ہے اپنے گھر میں رہتے ہوئے, جیسے خاص طور پہ آن لائن یا جس بھی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے وہ کچھ نہ کچھ ارن کر سکیں. یعنی ان شارٹ ان کے پاس کچھ نہ کچھ اسکل ہو جس سے وہ تھوڑی بہت انڈیپینڈنٹ ہو سکیں اپنے گھر میں, اپنے گھر والوں کو, اپنے ایون سم ٹائمز اپنے ہسبینڈ کو کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے, اگر ان کا کوئی ایسا چیلنج آ جاتا ہے کوئی بھی, تو آپ ان کو سپورٹ کر سکیں. یا اپنے جیسے اگر آپ حق میں ہیں کہ خواتین کو کام کرنا چاہیے, بزنس, جاب, کچھ بھی کرنا چاہیے. اسکل ایک تو ضرور ہونی چاہیے خواتین کے پاس, اور ایجوکیشن, کیونکہ ایز آئی سیٹ کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. اگر ایون آپ میرڈ بھی ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ کبھی کبھی ہسبینڈ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے, کوئی ان کی النس آ گئی ہے, ان کا کوئی چیلنج آ گیا, تو وہاں پر آپ سپورٹ کر سکیں, آپ ان کو سپورٹ کر سکیں. سیکنڈلی ایجوکیشن تو خیر آپ کے بچوں کے لیے بہت انپورٹنٹ ہے کہ آپ پڑھی لکھی ہوں گی تو آپ اپنے بچوں کو اس طرح سے پھر سپورٹ کر سکتی ہیں, گائڈ کر سکتی ہیں, ہیلپ کر سکتی ہیں. اینڈ دین اللہ نہ کرے جیسے یہ والا سچویشن سینیریو کہ کہیں پر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہی ہو گئی ہے,
یا پھر اگر نہیں بھی آپ میرڈ نہیں بھی ہیں تو ایون سم ٹائمز فادر کے لیے یا اپنی مدر کے لیے اپنے گھر میں اس پوائنٹ آف ویو سے بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ایک جسے کہتے ہیں اسکل یا وہ ہونا چاہیے. اور اگر ایسا کوئی نہیں بھی چیز ہے تو تب بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی زندگی میں آپ کو کرنے کو نہیں ہے اور آپ صرف پورا دن بیٹھ کے موبائل اسکرولنگ کر رہے ہیں تو اس سے تو بہتر ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی اسکل ہو تو آپ کچھ پروڈکٹیو چیز کر سکیں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ نے صرف تجوید ہی سیکھی ہو اور آپ تجوید ہی پڑھاتی ہیں آگے, آپ نے تفسیر سیکھی ہے اور تفسیر پڑھاتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا میتھس کا سبجیکٹ تھا, میتھس میں آپ بہت پرفیکٹ ہے تو آپ نے میتھس کے جو ہے ٹیوشنس پکڑ لی ہیں. اگر آپ فائنینشلی بالکل بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ ایسے بچوں کو پکڑ لیں جن کو آپ کو لگتا ہے ان کے پیرنٹس سپورٹ نہیں کر سکتے. ان شارٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نا پروڈکٹیو چیزوں میں بزی رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ بزی نہیں رکھیں گے تو آپ, کیونکہ عبادت بھی آپ کتنی کریں گے نا آج کل کے دور میں خاص طور پر, ٹھیک ہے آپ 3 گھنٹے کر لیں گے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ لیں گے, لیکن کوئی نہ کوئی آپ کے لائف میں ایسا ٹائم ہوتا ہوگا جب آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں, کچھ بھی کرنے کو, نہ کھانا بنانے کو, نہ کچھ کرنے کو. اس میں آپ بیٹھ کے اگر اپنی سوچوں میں گم رہیں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی اس انرجی کو اور اس ٹائم کو کسی پروڈکٹیوٹی میں یوز کریں. اگر آپ دین کے کچھ کام میں اپنے آپ کو سرو کر سکتے ہیں, دین کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ کیجیے, ورنہ اگر آپ ہیومینٹی کے لیے اگر یا ایز اے سوسائٹی اپنے ملک کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ کیجیے. اچھا سارا, آپ کو ایجوکیشن کے حق میں ہیں, ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اسلامکلی آف کورس نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اسلام نے کچھ باؤنڈریز اور کچھ چیزیں جو ہیں, کچھ رولز ہمارے لیے سیٹ ہی اسی وجہ سے کیے ہیں نا تاکہ وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں. بہت سے چیزوں کے ہونے نہ ہوں اس سے بچنے کے لیے ہی وہ باؤنڈریز ہمیں پہلے سے بتائی گئی ہیں, اور اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی یونیورسٹیز ہے جہاں پر اگر کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, صرف گرلز ہی ہیں تو وہ بچیاں پڑھ نہیں پا رہی ہیں یا وہ بچے پڑھ نہیں پا رہے, یا کوئی ان کے اندر کوئی خامی آ رہی ہے یا کمی آ رہی ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہو رہا ہے جہاں پہ ہم کہیں گے نہیں یہ تو مسٹ ہے, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا, تو پھر اور بات تھی, پھر ہم دیکھتے کہ جی ہاں گنجائش نکلتی ہے یا نہیں نکلتی ہے. سو ہاں ٹیچر شاید اگر کہیں پر لگے کہ ہمیں کسی سبجیکٹ میں وہ مسٹ ہے کہ وہ کوئی ایسا ہمیں ایکسپرٹ مل رہے ہیں کہ وہ میل ہی ہیں تو چلے وہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو پڑھا دیں, یا اگر کسی جگہ پر کسی سبجیکٹ میں بہت ہی کوئی فیمیل ہی ایکسپرٹ ہے دیٹس لائک وہ پھر اگین اندر ٹاپک. لیکن ویسے پریفریبلی خاص طور پہ آج کل کے دور پہ جہاں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ڈیٹنگ اور یہ اب تو مطلب پری میرج جو بھی ریلیشن شپس ہیں, لیو ان ریلیشن شپس اتنے زیادہ نارملائز کیے جا رہے ہیں سیزنس کے نام پہ خاص طور پہ دکھا کر, تو وہاں پر تو ہمیں اب تو بہت سارے اسکالر بھی یہ کہتے ہیں کہ حجاب و قبول ہے تو شادی ہو گئی. چلیں یہ تو پھر اگین آپ اسکالرس والی باتوں پہ جو ہے لے جاتے ہیں. میں پرسنلی اوائڈ کرتی ہوں ان چیزوں کو, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دین کے معاملات جو اس طرح والے نا خاص طور پہ بہت سینسٹیو ہیں. تو میں ایون دو کہ کیا ہے, میں تو بیٹھ کے کچھ بھی بولوں, کیا ہی بولوں اور بولتی رہوں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں پرسنلی اوائڈ کرتی ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے معاملات اتنے سینسٹیو ہیں کہ مجھے لگتا ہے اس پہ پکڑ بھی انسان کی. آپ اپنی بیٹیوں کو کوئی ایڈ میں بھیجیں گی؟ آف کورس ناٹ. ابھی بھی وہ جو ہے وہ اسلامک اسکول میں جا رہے ہیں, اور اچھا اسلامک اسکول ہے, دین اسکولنگ سسٹم ہے گلبرگ میں, اور وہاں پر وہ جا رہے ہیں, اور وہ ایک سرٹن ایج کے بعد جو ہے وہ بچوں کو الگ کر دیتے ہیں. تو آپ اپنی بیٹیوں کو بھی حجاب کا کہیں گی ارلی ایج سے؟ وہ آلریڈی مجھے دیکھ کے کرتی ہیں ابھی, حالانکہ وہ اتنی چھوٹی ہے, بٹ موسٹ آف دا ٹائم وہ پھر فاطمہ خاص طور پہ اس کو دیکھ کے ہنّا ابھی سے وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جو ہے مجھے حجاب چاہیے, میرا بایا کدھر ہے. تو اسپیشلی رمضان میں ہم کیونکہ تراویح جو ہے ہم نے ارینج کی ہوتی ہے ڈی ایچ اے میں, تو ڈی ایچ اے میں نہیں سوری ہماری آرگنائزیشن میں, ڈی ایچ اے فیز 4 کے پاس ہے, تو وہ ہم ریگولر ہم نے جانا ہوتا ہے, تو وہاں پہ موسٹلی ساری خواتین جو حجاب اور عبایا میں آئی ہوتی ہیں, تو پھر ان کو یہ ہوتا تھا. تو پورا رمضان جو ہے وہ ڈیلی شام کو ان کے جو ہے عبائے آئرن ہوتے تھے, وہ پہنتی تھی, اپنے حجاب پہنتی تھی, اور پھر وہ اس طرح ریڈی ہو کے جاتی تھی. تو ابھی جو آپ نے بات بتائی کہ آپ یہ چیز میں ظاہر کرتے ہیں, تو آپ نے کتنی دفعہ قرآن کریم کی وہ کہنے تفسیر پڑھی ہے, خود بھی اس کے لیکچر دیتی ہیں, پہلے خود پڑھا؟ ہاں میں نے پہلے خود جو ہے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ سے بھی اور ڈفرینٹ اسکالر سے بھی پڑھی ہے, اور اس کو ہم پڑھاتے بھی ہیں. میں نے ایکچولی پہلے اپنی آن لائن اکیڈمی اسٹارٹ کی تھی 2019 میں. اس کی بھی اسٹارٹ کرنے کی ریزن یہ تھی کہ بہت سے لوگ پرسنلی اپروچ کرتے تھے کہ ہمیں بھی دین کو سمجھنا ہے تو ہم کیسے کریں. تو پھر میں نے ان کے لیے کہا کہ چلیں میں اپنا ہی ایک پلیٹ فارم اسٹارٹ کریں. تو اس میں ہم نے اراؤنڈ 11 to 12 میرے خیال سے بیچز جو ہم نے اس میں کروائے. الحمدللہ ابھی تک کچھ ہو چکے ہیں کمپلیٹ, کچھ ابھی بھی چل رہے ہیں. اب عمل کی پلیٹ فارم سے بھی انشاءاللہ اب دوبارہ سے تفسیر اور ترجمہ پڑھانا شروع کریں. ایک بندہ جو دین کی طرف آنا چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے, ڈیپلی انوالو ہو کے جس طرح آپ نے سمجھا, تو اس کو کہاں سے آغاز کرنا چاہیے؟ اس میں نا 2-3 طریقے ہیں, اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کس سچویشن میں ہے.
اگر تو کوئی ینگ لڑکی ہے اور وہ لیٹس سے اس نے اپنا اسکول ختم کیا اور اب اس نے کالج کی طرف جانا ہے یا کالج ختم کیا وہ یونیورسٹی جانے والی ہے جس طرح بھی ہے, تو ان کے لیے آئی ریکمینڈ کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ فیملی الاؤ نہیں کرے گی, پریشر بہت ہے کہ آگے شادی بھی کرنی ہے, یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے, تو وہ جس طرح سے الہدیٰ ہے یا النور ہے, تو ان کے جو کورسز ہیں وہ یوزلی 1 سے 1.5 سال کے اندر وہ پوری تفسیر, ترجمہ, تجوید اور بھی کافی مضامین جو ہیں ان سے آپ کو جو ایک بیسک مسلمان کی جسے کہتے ہیں کہ ایک بیسک نالج تو ہونی چاہیے, اس سے وہ آپ کو لے کے گزر جاتے ہیں, تو وہ کافی آپ کے لیے ہیلپ فل ہو جاتی ہے. قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ آپ کو پڑھنا آ جاتا ہے, ترجمہ آ جاتا ہے, آپ کو کہیں بھی کوئی آیت سنیں گے آپ کو پتہ ہوگا یہ پڑھا جا رہا ہے, تفسیر بھی آ جاتی ہے, اور پھر کتاب الطہارہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے, اور بھی کافی چیزیں. تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ وہ تو اس طرح کا کوئی آپشن دیکھیں اور اس کی طرف جائیں. اگر کوئی ہاؤس وائف ہیں یا بچے ہیں, مدر ہیں یا جاب کرنے والی خاتون ہیں, بریک نہیں لے سکتی, تو انہیں میں ریکمینڈ کروں گی کہ وہ آن لائن اگر تو 1-on-1 کلاس لے سکتی ہیں, ورنہ بہت سے انسٹیٹیوٹس بھی ہیں جس میں ہماری بھی جیسے انسٹیٹیوٹ ہے, تو وہ اس طرح کی کوئی آن لائن کلاس اسٹارٹ کر لیں جہاں پہ وہ ہفتے میں 2 سے 3 دن کلاس ضرور کوئی اٹینڈ کریں, اور اس میں چھوٹی چھوٹی تفسیر وغیرہ چھوٹے سا پورشن تجوید کا وہ کرتی رہیں. اس میں آپ کو 2-3 سال 4 سال شاید لگ جائیں گے, اس کو چھوڑیں نہ, گیو اپ نہ کریں, تو ایونچولی 3 سے 4 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے, تجوید بھی آپ کی بہتر ہوگی وغیرہ. اگر کوئی بہت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو وہ پھر ہمیں پتہ ہے کہ درس نظامی وغیرہ جس طرح سے ہے اس میں وہ چلے جائیں, وہ ڈفرینٹ کہیں پر شاید غالباً 2 سے 3 سال کا ہے, کہیں پر 6 سال کا ہے, کہیں 8 سال کا ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے, تو وہ بھی ڈفرینٹ آپ کو انسٹیٹیوٹس میں پتہ چل جائے گا. تو یہ 2-3 طریقے ہیں, اس پہ آپ جا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور عمل کا جو آپ نے آرگنائزیشن بنائی اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ پچھلے جو 15-16 سال جو میں نے گزارے ہیں اس میں میں نے خود ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کیا ہے, ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بھی, ایز اے ہیڈ بھی. تو اب مجھے لگا کیونکہ میں 2024 میں لاہور شفٹ ہوئی تھی اور اس وقت میں کرنٹلی کسی کے ساتھ بھی کام نہیں کر رہی تھی, تو مجھے پرسنلی یہ لگا کہ وائی شوڈنٹ آئی ہیو سم تھنگ آف مائی اون, جسے میں کہوں کہ اپنے لیے ایک لیگیسی بھی چھوڑ جاؤں. اور اگین ایٹ دا اینڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب آپ کسی کے انڈر کام کر رہے ہیں, کہیں پر کام کر رہے ہیں, تو ان سے آپ وہ آپ آئیڈیا شیئر کر سکتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ انہوں نے کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ ڈیسیجن ان کا ہوتا ہے. سو مجھے لگا کہ رادر دین کہ میں کسی سے یہ ایکسپیکٹ کرتی رہوں کہ وہ میں جو آئیڈیاز دے رہی ہوں وہ کریں گے, تو بہتر ہے کہ اگر میری اپنی ہی ایک آرگنائزیشن ہوگی تو جو میرے آئیڈیاز ہیں یا جہاں جن ایریاز میں کام کرنا چاہتی ہوں تو میں خود کر سکوں گی. تو اس لیے انشاءاللہ یہ اسٹارٹ کیا. نیت اس کے پیچھے جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک جس چیز سے میں نے بہت زیادہ بینیفٹ کیا, خود فائدہ اٹھایا, وہ سب کو میں بتا سکوں اور وہ فائدہ سب کو پہنچا سکوں, جو کہ ہے دین کو سمجھنا اور پڑھنا. سیکنڈلی جیسے میں نے کہا کہ پھر مینٹل ہیلتھ کو میں نے اس میں انوالو کیا کہ وہ, اور اس میں آن لائن کلاسز آپ شروع کروائیں گے؟ آن لائن آلریڈی ہو رہی ہیں ہمارے. کوئی آپ سے اس پہ رابطہ کرنا چاہے اور اس طرف آنا چاہیے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ عمل کے اپنے پیجز بھی ہیں, عمل آفیشیل کے نام سے, ورنہ اگر میرے پیج پر کوئی آنا چاہے تو وہاں سے بھی ان کو ساری ڈیٹیلس مل جائیں گی. اور ادر دین دیٹ عمل کی ویب سائٹ بھی ہے, amalofficial.com. ٹھیک ہے. سارہ چودھری کو اگر اپنی پوری زندگی کو میں کہوں کہ ایک جملے میں بیان کریں, ایک جملے میں بیان کریں پوری زندگی کو, میں قرآن کی آیت ہی کہنا چاہوں گی کہ جو میری ریئلائزیشن ہے, جو میں نے سیکھا, وہ یہی ہے کہ یہ جو دنیا ہے, دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکہ ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر اس کے اوپر ہی اپنی جو ساری انرجی ہے لگانا, اسی کے اوپر فوکس کرنا, اسی کے پیچھے مرتے کھپتے رہنا کہ گھر لینا ہے, گاڑی لینی ہے, پیسہ کمانا ہے, امیر ہونا ہے, شہرت حاصل کرنی ہے. اس سے بہتر ہے کہ اپنی ڈائریکشن جو ہے نا وہ رب کی طرف کریں, اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہے, آخرت کے جو محل ہے نا وہ چاہیے مجھے, اللہ کی محبت چاہیے. اس کو اپنا فوکس بنانے گے نا تو آپ کی ساری زندگی سیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. سارا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. باتیں بہت ساری ہیں, دل کر رہا ہے کہ لمبی گفتگو چلتی رہے, اتنی مزیدار آپ باتیں کر رہی ہیں, لیکن ٹائم کافی ہو گیا. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ پھر کسی دن زحمت دیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس راستے پہ چلایا, آپ جس راستے پہ چل رہی ہیں, جو کام کرنا چاہتی ہیں, آپ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس میں رحمتیں ہوں, آپ کے لیے آسانی کے معاملات ہوں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی نیک مقاصد میں کامیاب کرے. آمین. جزاک اللہ خیر کثیر.